समझो मेरे भाई, दीन हुल्लड़बाजी का नाम नहीं, दीन जज्बात का नाम नहीं। अरे शरबत बना आजाद नगर की भैंस के दूध से, उसको कुरान में कहां से लाएंगे? जरा बोले अब आपकी मोहब्बत है, शरबत की कहीं को पिलाते बोला, तो कोका कोला पिला बोला। जो तेरी मोहब्बत में तेरे क्या समझना रहा कर रहे भाई, शरबत बोल के कोई फर्ज नहीं है, तो कोका कोला पिला। लफ्ज़ से कुछ ऐसा कर पता चले कि तू गुलाम हुसैन है। आज हमारे आसिफ साहब जलसा करें, आसिफ साहब का ये जलसा करना इस बात की दलील नहीं है कि इतने पैसे बहुत है। ये आसिफ साहब का जलसा करना इस बात की दलील नहीं है कि इनको जो है पॉपुलैरिटी का शौक है, बल्कि ये जलसा करना इस बात की दलील है इन्हें मौला हुसैन से मोहब्बत है, इन्हें नबी और आले नबी से मोहब्बत है, इन्हें खानदान मुस्तफा से मोहब्बत है, इन्हें औलिया अल्लाह से मोहब्बत है, इनको सहाबा से मोहब्बत है। ये जलसा करना पॉपुलैरिटी का सबब नहीं बनता, ये जलसा करना आखाओं से मोहब्बत का सबब बनता है। ये मोहब्बत है मेरे भाई, ये मोहब्बत ही में ये सब काम होते हैं। अब आप देखें, आप तशरीफ लाए हैं, हालांकि आपकी दिन भर के थके हुए मुंबई की ट्रैफिक में आपने दिन गुजारा है, धुएं के बीच में आपने दिन गुजारा है, और आपने अपना कारोबार तिजारत मुलाजिमत में अपना दिन गुजारा है, उसके बाद थके मारते हैं। कई लोगों को नींद आ रही है, मां शब्बीर बरकाती नहीं सोने दे रहा था, अब अहमद नशबंदी नहीं सोने दे रहा है, कई लोगों को नींद आ रही है, फिर भी बेचारे बैठे के बैठे आंखें तरसते हुए सुन रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, आप क्यों बैठे हैं? क्या आपको नशबंदी साहब को देखना है? देखने के लिए फेसबुक काफी है, बहुत ज्यादा देखना दिल बोला तो यूट्यूब काफी है, यहाँ देखने की क्या जरूरत है? बोले मौलाना हम आपको देखने नहीं आए हैं, बल्कि मौला अली का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, मौला हुसैन का जिक्र सुनने आए हैं, मदीने वाले मुस्तफा की तारीफ सुनने आए हैं, रब्बे जुल जलाल के एहसान और करम सुनने आए हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये आना आलिमों के लिए नहीं है, ये आना मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत का मोहब्बत है मेरे भाई। और कायनात में आपको सिर्फ इबादत अल्लाह की करनी है, नबी की इबादत नहीं है। कोई अली की इबादत नहीं करता, नौज़ुबिल्लाह, कोई औलिया अल्लाह की इबादत नहीं करता। इबादत सिर्फ खुदा की है, आप और हम सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं। फिर नबी के साथ क्या है, आले नबी के साथ क्या है, हमारा उनसे ताल्लुक और रिश्ता कैसा है? तो जवाब मिला, इबादत वाला रिश्ता खुदा से है, मोहब्बत वाला रिश्ता मुस्तफा से है, मोहब्बत वाला रिश्ता आले नबी औलाद अली से है। मोहब्बत है, जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से बोलो, मोहब्बत है, जरा जोर से बोलो। नबी से मोहब्बत, आले नबी से मोहब्बत, औलिया अल्लाह से, सहाबा से, माँ बाप से, बीवी से, पॉइंट टू बी नोटेड, बीवी से। आज के बाद कोई हाथ नहीं लगाएगा, खबरदार। मुसलमानों में ये जहालत बहुत चल रही है, बाहर तो ऐसे शरीफ बन के फिरते पड़ते जैसे कि उतना शरीफ पूरे आजाद नगर में कोई नहीं, और अफसोस की बात है घर में आते तो बेगम को बताते मेरे ऐसा पहलवान कोई नहीं है, नौज़ुबिल्लाह। बीवियों पे हाथ नहीं उठाएंगे, कौन कौन नहीं उठाएंगे? आज हाथ उठा दो। मतलब इतने लोग पकड़े गए। मेरी माँ बहनें खुश हो रही है, बोले मौलाना को अच्छा करे लाइफ पहनने में, सही मौलाना है, बोले पहली बार। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, देखो दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने बीवी से मोहब्बत करता है, और सबसे बदतरीन शख्स वो है जो बीवी पे हाथ उठाता है। ये जालिम लोग हैं जो बीवियों पे हाथ उठाते हैं। अल्लाह, तो आपको दुनिया में इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, इबादत सिर्फ
اور باقی سب سے نبی سے محبت، آل نبی سے محبت، اولاد علی سے محبت، اولیاء اللہ سے محبت، مختوم ماہی سے محبت، حاجی علی بابا سے محبت، سرکار ملنگ شاہ صاحب سے محبت، پیر صاحب ہے، پیر صاحب کی عبادت نہیں ہے، محبت، پیر صاحب کا ہر چیز بازو والا کچھ حدیث ارے دیوانے حدیث میں ہے وہ کہ نہیں چنتے ہیں، محبت ہے نہیں چنتے محبت ہے، یہ چومنے کا تعلق محبت سے، اس لیے اولیاء اللہ کی مزار پہ گئے تو محبت سے جاتے جاتے خالی نہیں جا رہا، 100 روپے کی چادر، 40 روپے کے پھول، حاجی علی بابا کا غلام خالی نہیں جا رہا، ایک چادر ایک پھول، حالانکہ اس کو معلوم ہے چڑھ رہی نہیں وہ، میں پڑھوں آدھا گھنٹہ جگہ چڑھ رہی نہیں، لے رہے بات میں تیرے لے رہے بتا رہی کیا پر، ارے میں کیا کرتا واپس ریٹرن، انہیں بیچنے تو لکھ جا کے، انہیں گھر میں لکھ جا کے کھانے تو اپنے کو ٹینشن نہیں ہے، اپنی نیت کیا ہے اپنا مولا دیکھ رہا ہے، اپنی نیت کیا ہے مولا کے فضل سے حضرت حاجی علی بابا دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم غلام کسی کو دینے نہیں، حاجی علی کو چڑھانے لایا ہے، تو پیارے بزرگ اور دوستوں اب چادر اور پھول لے جانے والا حدیث میں ہے، قرآن میں اس لیے نہیں لے جا رہا ہے، سرکار حاجی علی بابا سے محبت ہو گئی ہے اس لیے لے کر جا رہا ہے۔ یہ محبت ہے، کیا ہے محبت، آپ کو پوری دنیا میں بس ایک ہی کام کرنا ہے، آپ کو محبت، عبادت صرف اللہ کے لیے، باقی کا سب پورا چیپٹر محبت کا، دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ کو کام کرنے والا بھی ہے تو کام کرنے والے سے محبت، کیا فرمائے سرکار کہ آپ کے مزدور کا پسینہ سوکھ جائے اس سے پہلے اس کی تنخواہ ادا کر دو، یہ کب ہو سکتا میرے بھائی جب اس سے محبت ہوئی تو چھوٹا، حضور کیا ارشاد فرمائے، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیموں کی کفالت، یتیم ہے بھائی کا انتقال ہوا ان کے بچے ہیں، بھونے کا انتقال ہوا ان کے بچے ہیں، کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا ان کے بچے ہیں، تو ان کے بچوں کو اپنے پیسے سے پالنا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ان کے روزانہ کی روزمرہ کی زندگی کے مسائل و اخراجات کو برداشت کرنا، اس کو کہتے ہیں کفالت۔ حضور فرماتے ہیں میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ملاقات کریں گے میرے سرکار، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے انگلیوں کے بیچ میں انگلیاں ڈال کر فرمائے سرکار کہ میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ملاقات کریں گے۔ اب آپ بولو کسی بھی رشتے دار کا انتقال ہو جائے اس کی اولاد، آپ فیس کب بنیں گے، اس کو دوا کب دلائیں گے، اس کو کپڑے کب پہنائیں گے، اس کے ساتھ حسن سلوک کب کریں گے، تبھی کریں گے جب آپ کے دل میں پہلے اس کی محبت پیدا ہو جائے، جب محبت ہوتی ہے تو سارے مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اسی لیے دوستو جب گناہگاروں سے محبت ہے تو آپ کھانا کھلا رہے ہیں، رشتہ داروں سے محبت ہے کھانا کھلا رہے ہیں، اولاد سے محبت ہے ولیمہ کر کے پورے خاندان کو کھانا کھلا رہے ہیں، آپ کی اولاد سے محبت ہے، آپ کا بچہ 10th پاس ہو گیا، انٹر پاس ہو گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، پورے خاندان کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کو بھی ٹینشن، کسی کو بھی اختلاف، کسی کو بھی جھگڑا، ارے سوال یہ تو ہے جو تجھے اور بچوں سے محبت ہو جائے تو تو کھانا کھلاتا ہے، اور یہ ہم ہیں، ہمیں نبی کے بچوں سے محبت ہو گئی ہے، ہمیں علی کے بچوں سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے ہم علی کے بچوں کی محبت میں کھانا کھلاتے، ہمیں آمنہ کے لال سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے میلاد النبی میں کھانا کھلاتے۔
آج کے بعد اگر کوئی جاہل آپ سے یہ سوال کرے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اتنا یاد رکھ لو نوجوانوں، خدا کی قسم اہل سنت کا ہر مسئلہ عین اسلام ہے، عین اسلام ہے. ہمارے علماء ہم کو کبھی ناجائز کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. اس لیے جو کام آپ کے درمیان ہو رہا ہے آپ اسے غلط مت سمجھیے گا. کوئی اگر بہکائے تو بہکاوے میں مت آئیے گا. آؤ پیارے بزرگ اور دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں، لے چلتا ہوں کہ محبت کیا ہوتی ہے. شرط ایک ہے کہ آپ بھی محبت کریں گے. حضرت امام مالک بڑی بہترین دلیل ہے، بازو والوں کے ساتھ بیٹھنگ کرنے میں کام میں آئے گی، ذہن میں رکھو. امام مالک کون؟ ذرا زور سے بولیں اور ذرا زور سے بولیں، یاد رکھ لینا. سرکار امام مالک مسلک مالکیہ کے فاؤنڈر ہیں، اور الحمدللہ آپ کی ولادت مدینہ پاک میں ہوئی. کہاں ہوئی؟ مدینہ پاک میں. بچپن گزرا مدینے میں، جوانی گزر گئی مدینے میں، بڑھاپا گزر گیا مدینے میں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے انتقال بھی ہوا حضرت کا مدینے میں. ولادت سے لے کے وفات تک حضرت مدینے میں ہی رہے. صرف ایک مرتبہ مدینے کے باہر نکلے پوری لائف میں، صرف ایک بار. بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں مسلمان بھائی، غور سے سنو. مدینے کے باہر صرف ایک بار نکلے، بس صرف ایک بار. بابو یہ بند کر دو دروازہ. چلو بھائی، چلو آنا جانا کم کرو. چلو کیونکہ بیچارے سنتے نہیں، سننے والوں کو سننے دیتے. ہمارے بھائیوں کو بہت ٹینشن ہے، ہمیشہ کہ تو بھی جاتے چلتے ٹرین سمجھتے. سنو دوستو، آپ ادھر سے کوئی نہیں آئے گا انشاءاللہ، ادھر سے کوئی نہیں جائے گا، راستہ بند. ویری گڈ. سنو دوستو، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی مدینے میں رہے. پوری حیات پاک آپ نے مدینے میں گزاری. صرف ایک بار مدینے کے باہر نکلے، صرف ایک بار. نہ خاندان والوں کے لے گئے، نہ رشتے داروں کے، مدینہ چھوڑ کے نکلے. سینکڑوں دعوتیں آئی، کبھی مدینہ چھوڑ کے نہیں گئے. صرف ایک بار نکلے. اور وہ کیوں نکلے؟ حج بیت اللہ کے لیے نکلے بس. صرف کسی نے امام مالک سے کہا حضور آپ کا کپڑوں کا کاروبار بھی ہے ماشاءاللہ، آپ چاہیں تو بار بار حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، مگر سرکار آپ کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ میں مدینے کے باہر جانا پسند نہیں کرتا. یہ جو امام مالک ہے، یہ جو مسلک ملکیہ ہیں، یہ صرف ہم لوگوں سنیوں کا نہیں ہے بھائی، یہ بازو والوں کا نہیں بھی ہے. بازو والوں کے پاس بھی ہے. کبھی اپنے امام کے بارے میں تو غور کرو. کب تک خالی سنیوں پہ انگلیاں اٹھائیں گے؟ کب تک آج کے زمانے کے سنیوں پہ انگلیاں اٹھاؤ گے؟ سرکار امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی مدینے کے باہر نہیں نکلے. اب انتہا سنو حضرات، پوری زندگی صرف مدینے کے باہر نکلے نہیں، پوری زندگی مدینے میں رہے مگر مدینے میں پیشاب نہیں کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے میں پیشاب نہیں کرے، پوری لائف مدینے میں پیشاب بھی نہیں کیا، اور مدینے میں آپ اجابت بھی نہیں فرمایا. پوری لائف. آپ سے کسی نے پوچھا حضرت باہر کیوں نہیں نکلتے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے خوف ہے کہیں مدینے کے باہر نکلوں اور میری روح نہ نکل جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری موت کہیں اور آئے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے موت بھی مدینے میں آئے. یہ ہے امام مالک رضی اللہ عنہ. اور اب غور کریں، آپ نے پوری زندگی مدینے میں پیشاب، پھر ابھی میں بول رہا ہوں کہ آپ مدینے کے باہر بھی نہیں نکلے، پھر پیشاب بھی نہیں کی، تو ہوا کیا؟ سرکار امام مالک کیا کیے اپنے دور میں؟ ارے یار نا یار، اور دم کرتے رہے. یہ کیا اخبار پڑھ کے سنا رہے ہیں؟ تم کیا کرتے کرو، میں کرنے کے واسطے. یہ تقریر ہے بھائی، یہ آپ کو دیکھ کے بیان ہو رہی ہے، تو آپ ذرا کانسنٹریٹ سے سنیں. ایک بار ضرور یہ پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. آئندہ سے ادھر سے گزرا فلائٹ سے تو نیچے دیکھوں گا آزاد نگر والوں کو. جب سے اوپر دیکھنا ہو، یہاں سے تو دیکھے تو دکھتی ہے گلی اوپر.
سنو دوستو، تو حضرت امام مالک نے کیا کیا؟ حدود مدینہ مقرر کیا کہ مدینہ کہاں تک ہے۔ احادیث کی روشنی میں صحابہ کی روایات کے مطابق مدینہ کہاں تک ہے، پہلے حدود مدینہ مقرر کیا۔ حدود مدینہ مقرر کر کے کیا کرے، مدینے کے انتہا پر، بارڈر پر، اس کو سمجھنے کے لیے آسان ہے، جیسے کرکٹ گراؤنڈ میں پچ مقرر ہوتی ہے، دیکھیے ویسے آپ نے مدینے کا حدود مقرر کیا کر کے اس کے بالکل رکھوایا، پتھر پر بیٹھ کر پیشاب فرماتے تھے۔ آپ بیٹھتے تھے مدینے میں، پیشاب کرتے تھے مدینے کے باہر۔ کیا عشق تھا، اللہ کیا ادب تھا میرے بھائی، اس کا ادب ہو رہا ہے مدینے کے کنکروں کا، ریت کا، زمین کا، خطے کا ادب ہو رہا ہے۔ اور یہ کرنے والا کون؟ 14ویں صدی کا کوئی ملا یا مولوی نہیں، یہ کرنے والا شخص نبی پاک علیہ السلام کی امت کا ایک سب سے بڑا عالم دین ہے۔ فقہاء اکرام کی فہرست میں جس کو سب سے زیادہ فضیلت امام اعظم کے بعد حاصل ہے وہ امام مالک رضی اللہ عنہ، ایسی عظیم المرتبہ شخصیت جن کے آنکھوں کے سامنے لاکھوں لاکھوں حدیثیں ہیں، ہزاروں تفاسیر ہیں، ایسی ذات جن کے سامنے صحابہ کی زندگی ہے، ایسی ذات جن کے سامنے تابعیوں کی بڑی بڑی قطار کھڑی ہے، وہ شخصیت جب اجابت آتی تو پتھر پر ایسے بیٹھتے، آپ پتھر پر ہوتے، پتھر مدینے میں ہے اور اجابت مدینے کے باہر گرتی۔ اس انداز سے آپ نے پوری زندگی گزاری میرے بھائی۔ اب میں پوچھ رہا ہوں پورے حدیث اور قرآن دلیل پوچھنے والوں سے، ایسا مدینے کا ادب کرنا حدیث میں کہا ہے؟ ایسا احترام مدینہ کرنا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ خدا کی قسم ایسا تو کہیں نہیں لکھا ہے، مگر امام مالک نے کر کے دنیا کو بتا دیا۔ حدیثیں ہم سے بڑھ کر کون جانتا ہے، فقہ ہم سے بڑھ کر کون جانتا ہے، قرآن کو ہم سے بڑھ کر کس نے سمجھا، کس کی ماں نے ایسا بیٹا پیدا کیا کہ امام مالک سے بڑھ کر دین سمجھا ہو، مگر وہ امام مالک نے ادب کر کے بتایا۔ ظالم سن، یہ ادب تیرے باپ کا یا دادا کا نہیں، یہ ادب اس ذات اقدس کا ہو رہا ہے جو سر کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کر رہا ہے، جس کو رب نے اپنا محبوب بنایا ہے، جسے لامکا کا مکی بنایا، جس کو اللہ نے مالی کے جنت اور شافعِ محشر بنایا۔ یہ ہے ادب مدینہ۔ کون ہے؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم، رسول اللہ کے جانثار صحابی۔ عزت و شرف کا مقام تو دیکھیے، رسول اللہ کے رشتے میں سسر ہیں حضرت عمر، ان کی بیٹی سے حضور نے نکاح کیا۔ ارے وہ ہے حضرت عمر جو پہلو مصطفیٰ میں آرام فرماتے ہیں۔ گنبد خضرا کو دیکھنا ہمارے لیے نجات کا سبب ہے، تو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جو گنبد خضرا کے نیچے نبی کے ساتھ آرام کر رہا۔ اللہ اللہ قربان جائے حضرت عمر پر۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، جب نبی پاک علیہ السلام پردہ فرمائے، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر کا عشق اس قدر انتہا کو پہنچا، اس قدر انتہا کو پہنچا کہ حضرت عمر مدینے میں برہانہ پیر پھرتے رہے، پیر میں نالین شریف نہیں پہنی، مدینے میں آپ نے جوتا نہیں پہنا۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں غور کریں، کسی نے عمر سے پوچھا، اے عمر آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہو، ایسا عمل کیوں ہے کہ آپ مدینے پاک میں پھرتے ہو، نہ پیر میں نالین ہے، نہ آپ جوتی پہن رہے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا، جب نالین پہن کے چلتا ہوں، جوتیاں پہن کے چلتا ہوں تو خیال
شاید یہاں میرے نبی نے قدم رکھا ہوگا, یہاں میرے نبی نے قدم رکھا ہوگا, یہاں میرے نبی نے قدم رکھا ہوگا. شاید یہ وہ ذرات ہے جنہیں مصطفیٰ کے قدموں کو چومنے کا شرف نصیب ہے, اور جن قدموں, جن کنکروں پر, جن زمین کے ذرات پر مصطفیٰ نے قدم رکھا ہو, وہاں عمر اپنی جوتی کیسے رکھ سکتا ہے, عمر اپنی نالین کیسے رکھ سکتا ہے. اللہ اکبر. اسی خیال نے حضرت عمر کے پیروں سے نالین نکلوا دیا. حضرت عمر مدینے پاک میں نالین نہیں پہنے. اگر اپنے بابا کے بیٹے ہو تو ذرا حضرت عمر سے پوچھو کون سی حدیث میں دیکھ کے یہ عمل کیے تھے, کون سی دلیل قرآن سے لائے تھے. بولے خدا کی قسم, جب عشق ہوتا ہے, جب محبت ہوتی ہے تو دلیل کی ضرورت نہیں, کام جائز ہے تو کر کے گزر جانا چاہیے. کام اگر جائز ہے تو کر کے گزرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. میرے نوجوانوں, تم کو صرف بہکایا جا رہا ہے کیونکہ تم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہو, تم اسلام سے واقف نہیں ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں کہ حدیث میں ہے, قرآن میں, حدیث میں ہے, قرآن میں, حدیث حوالہ بنا کے چھوڑ دیا پورے زمانے. اتنا پوچھ رہے بیچارہ بولا والا مسلمان غریب, آٹو چلانے والا, لاری چلانے والا. ہمارے حیدرآباد کا ایک مشہور لطیفہ ہے, مکہ مسجد معلوم, ویری گڈ, نہیں معلوم تو آؤ حیدرآباد میں دیکھو, بہترین مسجد ہے, قطب شاہی دور کی بنی ہوئی مسجد ہے, 450 سال پرانی ہے, عالی شان مسجد. مسجد میں جمعہ بازو والا پڑھ کے جلدی نکل گیا باہر, ہوٹل میں آیا, چائے بسکٹ وغیرہ مار لیا, مار کے جو ہے آگے روڈ پہ کھڑا. اتنی دیر میں ایک آٹو والا مسجد سے نکلا, آٹو لے کے, اس کو ایک ہاتھ بتایا, رک گیا. بولے بھائی فلاں علاقے تک چلو گے, بولے بیٹھ جاؤ, بٹھا لیا. انہیں خاموش بیٹھتا, اس کو چھیڑم چھاڑے کی بہت بری بیماری ہوتی ہے, چھپنے بیٹھتا ہے. میتوں میں گئے تو وہاں چھیڑ لیتا, شادی میں گیا تو وہاں چھیڑ لیتا, دعوت میں گیا تو وہاں کچھ تو بھی کرتا, خاندان میں گیا تو وہاں کچھ تو بھی بول کے آتا, چبوترے پہ بیٹھا تو وہاں ایک عجیب قسم کی ڈال دیتا. پورے چبوترے والے پریشان ہوئے, کیا ڈالتے کیا نہیں دیتا, اتنا بھیانک رہتا ہے. چپی چھوٹی ہو, 4 مہینے کی ٹریننگ, چپی چاہ رہا, فنڈنگ امریکہ سے انگلی کرتا رہتا, ویری گڈ, پیچھے فنڈنگ یہ پوری. تو اپنے خاموش آٹو میں بیٹھنا نہیں. ارے میاں کیا کر رہا تھا اب تک مسجد میں؟ الحمدللہ نماز پڑھا, سنت نوافل پڑھا, صلاۃ و سلام پڑھا, فاتحہ پڑھا, پھر اس کے بعد بازو آیا, آثار مبارک رکھے وہاں پہ سرکار کے, بولے آثار مبارک کی زیارت کرا, کر کے نکلا. فاتحہ دیے, الحمدللہ, سلام بھی پڑھے, الحمدللہ, زیارت بھی کرے, آثار مبارک, الحمدللہ. قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, بھولا بھالا رہا تو کھس جاتا, بہت ہوشیار تھا. جیسے ہی سنا ہنسنا شروع کرا, اتنا ہنسا, آٹو ان کنٹرول ہو گیا. انہیں پیچھے سے گردن ڈال رہے, بڑے بھائی کیا کرتا, لگا دیتا پولیس والے سامنے, ان کو لگا دیں گا فورٹ میں, جیل میں جانا پڑے گا. ٹھہر کر ٹھہر, آٹو روک دیا, بعد میں نکل کے ہنس رہا, پیٹ کو پکڑ کے. ایسا یہ ہنس رہا, میں کچھ جوک سنا ہے جو کتنا ہنس رہا. بولے مولانا تم جو پوچھے وہ جوک سے کم ہے. بولے اس میں کیا جوک ہے رے بھائی, اچھی تم پوچھے نہیں, ابھی فاتحہ دینا حدیث میں کہا ہے, قرآن میں کہا ہے, یہ جوک سے کم ہے کیا؟ سلام کرنا حدیث میں کہا ہے, قرآن میں کہا ہے, زیارت کرنا حدیث میں کہا ہے. بولے جوک کی کیا بات ہے؟ بولے مولانا اتنے مسئلے اگر معلوم ہے تھے تو آٹو کہیں کو چلاتا تھا.
کہیں تو بھی مسجد میں بھی امامت کر لیتا تھا، یہ مسئلے نہیں معلوم کر کے یہ گیرا ڈال رہا ہوں۔ اگر آپ واقعی ابا جان کے بیٹے ہیں، آپ کو یہ مسئلے پوچھنا ہے تو کسی عالم سے پوچھو، کسی مولوی صاحب آٹھ والوں سے پوچھتے یہ مسئلے۔ سر کا درد ہو رہا آپ کا سر کا درد ہو رہا، سر میں درد ہو رہا، تو آپ 5 ڈبے والے سے وہ نہیں پوچھتے، زور سے بولو جی، نہیں میڈیکل والے سے پوچھتے ہیں نا، تو ڈاکٹر سے پوچھتے نہیں بھائی، گولی کی لائن جو رکھتا اس سے پوچھتے۔ مگر میرے بھائی آپ کو اگر ٹیوشن پڑھنا ہو تو آپ کسی 10th فیل کے پاس انٹر کی ٹیوشن پڑھتے نہیں پڑھتے؟ آپ کو اگر جو ہے 12ویں کی ٹیوشن لینا ہو تو آپ دیکھتے کہ کم سے کم پوسٹ گریجویٹ تو ہو، اور پھر آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ اس کا اسپیشلسٹ ہو۔ آپ اپنے لیے اچھے ڈاکٹر کو سجیسٹ کرتے ہیں، بیماری کا علاج کرانا ہو تو کوئی جا کے مسجد کے امام صاحب سے علاج نہیں کراتا، جا کے ڈاکٹر صاحب سے علاج کراتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، غور کرو، اپنی پڑھائی کے لیے استاد کا اچھا انتخاب ہے، بیماری کے لیے اس ڈاکٹر کا اچھا انتخاب ہے، مگر جب دین کا مسئلہ پوچھنا ہے آٹو والے سے، سرکاری والے، آلو 5 روپے کلو سائٹ میں، قرآن میں ہے بات جا رہا حدیث، اپنے کو 8 لوگوں کا ریٹنگ نہیں ماری، قرآن میں پوچھا۔ اچھا وہ اچھا رہا تو اچھا ہے، اگر نہیں ہولا رہا اپن بھی کچھ قابل ہے جی، اپن سے بھی قرآن حدیث پوچھ رہے، اپن بھی کچھ لائق ہوتی ہے، آپ ایسا کھلتا ہو کھلتا 4 مہینے کے بعد کھلتا ہو۔ بات سمجھ میں؟ اللہ کے واسطے دین کو سمجھو، تمہارے سے اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو خوش نہ ہو، بولے آج اپن بھی مولانا اپنے سے بھی پوچھ رہے مسئلہ نہیں، دین کا مسئلہ کوئی تم سے پوچھے تو اس کو پکڑ لو، بولے صحیح نہیں چھا پٹے دعا چل مولانا کریں، تاکہ اپنے سنی علماء سے ملا تو حضرت نے اتنے بھیانک مسئلے پوچھنا چاہتا، دوبارہ دیکھتا نہیں کر لی میں نے، دکان بند۔ بات سمجھ نہیں دوستو، اللہ کے واسطے ان کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جو کچھ بھی ہے خدا کی قسم، دیکھو ایک گناہگار ہے، ایک ولی اللہ، خدا کی قسم ولی اللہ کو بھی مصطفیٰ کی ضرورت ہے، ولی بھی میرے نبی کے بغیر بیکار ہے، غوث و خطب کو بھی آمنہ کے لال کی ضرورت ہے، ارے سارے غوث و خطب چھوڑو، 1,24,000 پیغمبر کو بھی میرے مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ نبی کے بغیر جب بڑوں کا سکہ نہیں چلی گا میرے بھائی، ہم تو گناہگار ہیں، ہمارا گزارا کہاں سے ہوگا میرے بھائی؟ نبی کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور بازو والوں کی پوری مہم ایک ہے، آپ کو گستاخ رسول بنانا، آپ کو نبی سے توڑنا، آپ کو اولیاء اللہ سے توڑنا، آپ کو جو ہے اہل بیت سے توڑنا، آپ کو قرآن میں حدیث میں، قرآن میں حدیث میں، قرآن حوالہ بنانا، یہ حوالہ بنانے کی مشینری ہے۔ ان کے باتوں میں آ کر آپ اپنی آخرت برباد نہیں کریں گے، ان کے باتوں میں آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اب سنو دوستو، غور کرنے والی بات، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اہلیہ رات میں ان کو سوتے وقت کیا کرے، یہ کرم انگلی پر، یہ چھوٹی انگلی پر مہندی لگا، بیویوں کی محبت ایسی جیسی، بولے میرے صنم بھی کلر والے نکلا، میں آج کل کی بیویوں کی بات کر رہا ہوں، بہت سمجھدار ہے میرا صاحب، کیا کریں پوری داڑھی کاٹ کی، گھر میں ہمارے بیگم بولے استغفر اللہ، تیری بیگم بڑی خطرناک ہے،
ہر بیگم کی خواہش ہوتی ہے میرا شوہر جنت میں جائے، اور تیری بیگم تو تیری دشمن دکھ رہی، تیرے کو دوزخ میں نکالنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے۔ نہیں، آپ کی بیگم اگر ایسا خواہش کرتا خوش نقو ہو، آپ سمجھیں گے فوٹو اچھی آتی، فوٹو اچھی آتی نہیں، اچھی اتر جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ داڑیاں کاٹنے والی خواہش بڑی خطرناک ہے۔ بیگم نے کہا کیوں کیسا کرتا پائجامہ پہننے پھرنے، ٹی شرٹ پہنو، جینس پہنو، ہاں سمجھ جانا شیطان آج بیگم کی شکل میں آ گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ شیطان کس کی بھی صورت میں آ جاتا ہے۔ دیکھو بھائی، اللہ کے واسطے ایسے بیکار چکروں میں جا کر آخرت کو برباد مت کرو۔ بہرے حال تو وہ صحابی کی اہلیہ نے کیا کیا، اپنے شوہر کو یہ ہاتھ پر جو ہے مہندی لگا دیا۔ اللہ محبت تھی، مگر مسئلہ معلوم نہیں تھا، نہ صحابی کو معلوم تھا نہ صحابیہ کو، محبت تھی لگا دیا۔ رسول پاک علیہ السلام دوسرے دن رسول پاک علیہ السلام کی مجلس میں صحابی آئے اور آ کر بیٹھے، ایسے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے ان کا، تو حضور کی نظر پڑی صحابی کی انگلی پر۔ کیا شان تھی جی میرے آقا کی، صدقے جائیں جی میرے نبی کے، کاش کہ وہ مجلس میں بیٹھنا ہم کو بھی نصیب ہو جاتا۔ نبی کی نظر پڑی صحابی کی انگلی پر۔ صحابی دیکھیں گے، حضور دیکھیں گے، صحابی نے مہندی لگائی، نبی پاک علیہ السلام اپنا چہرہ پھیر لیے صاحب، اللہ، حضور اپنا چہرہ پھیر لیے۔ آپ لوگوں نے یہ رواج ہے نہیں معلوم، مگر ہمارے پاس ہے وہاں سانچک کے دن انگلی پکڑ کے دولہے کی پکڑ کے اس کو مہندی لگائے تھے، اور بعض دولہے تو اتنے خطرناک رہتے، نوشا شادی خانے کو آیا تو پہچاننا مشکل ہوتا دلہن کون ہے دولہا کون ہے، اتنی مہندی لگا دیتا۔ تو یہ مردوں کی زینت، ہماری شریعت میں مہندی لگانے کی مرد کو اجازت نہیں ہے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستوں، نبی پاک علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا چہرہ پھیر لیا، صحابی کو محسوس ہوا کہ حضور مجھ سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، تو صحابی انتہائی تکلیف میں آ گئے، انتہائی تکلیف میں آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں صحابی بے چین بے قرار ہو گئے کہ میرے نبی نے مجھ سے چہرہ کیوں پھیر لیا۔ اللہ اکبر، صحابی پر خیانت گزرنے لگی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان آقا، آپ اپنے غلام سے ناراض نظر آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا صحابی تم نے جو مہندی لگایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، کل رات میں میری اہلیہ نے محبت سے میرے ہاتھ پہ لگا دیا۔ حضور نے فرمایا میری شریعت میں مردوں کو عورتوں کے جیسے کام کرنے کی اجازت اور عورتوں کو مردوں کے جیسے کام کرنے کی اجازت۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایمانداری سے بولو، جینس پینٹ پہننا مرد کا لباس ہے عورت کا ہے؟ اجی مرد کا ہے نا، مگر پھر بھی مرد اپنی پہنتے ہیں تو عورتوں کو ایسا لباس پہننے کی اجازت، جسموں کو ظاہر کرنے والا لباس پہننے والی عورت جہنم کے انتہائی نچلے گڑھوں میں جلائی جائے گی۔ آج ہماری مسلمان بیٹیاں جینس پینٹ بھی پہن رہی ہے، ٹی شرٹ بھی پہن رہی ہے، اور برقعے بھی پہنی تو اتنا ٹائٹ پہنتی ہے کہ ان کے جسم کی ساخت کو ناپا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اللہم احفظنا۔ نبی پاک نے فرمایا میری امت میں مردوں کو عورتوں کے کام کی اجازت نہیں، جیسے عورت سونا پہنتی ہے مردوں کو سونا پہننے کی اجازت، عورت چوٹی ڈالتی ہے مردوں کو چوٹی ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، مرد عورت جو ہے عورت مہندی لگاتی ہے مرد کو مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے جس طرح مرد بغیر برقعے کے پھرتا ہے، اس طرح بغیر برقعے کے عورتوں کو پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مرد آدمی راستے میں چلتے ہوئے کسی کو بھی سلام کر سکتا ہے، کسی مرد کو سلام کر سکتا ہے، کسی بھائی کو سلام کر سکتا ہے، پڑوسی یا رشتہ دار کو سلام کر سکتا ہے، مگر عورت راستہ چلتے ہوئے کسی کو سلام، بعض کام مردوں کے جو عورت نہیں کر سکتی اور بعض کام عورتوں کے ہیں وہ مرد نہیں کر سکتا، تو عورتوں کا لباس مرد نہیں، مردوں کا لباس عورت نہیں پہن سکتے۔ تو ابو صحابی نے مہندی لگایا، نبی نے کہا کہ مہندی لگانا میری شریعت میں مردوں کو اجازت نہیں
نہیں ہے. اسی لیے میں تم سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوں. یہ عورتوں کا عمل تم نے کیوں کیا؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ ہوئے چہرہ نیچے کر لیا. نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا کہ صحابیوں کو لے جاؤ اور مدینے کے باہر چھوڑ دو. شہر بدر کر دیا حضور. اللہ، صرف مہندی لگا لیتے حضور شہر سے نکال دیے. آج کے زمانے کے نوجوان تو سینما دیکھ رہے ہیں، ٹاکیزوں میں بیٹھ رہے ہیں، آوازی کے اڈوں کو سجا رہے ہیں. میں حاجی علی بابا کی اکثر زیارت رات میں 2 بجے 3 بجے تقریر کے بعد کرتا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ موٹر رائڈنگ، بائک رائڈنگ 100-120 کی اسپیڈ پہ گاڑیاں بھگا رہے ہیں. ایک لمحے کی بھی غلطی ہو جائے تو خودکشی، جان جوکھم میں پڑ جائے، جوانی ڈولے میں آ جائے، زندگی موت کے گھاٹ اتر جائے. ایسے بدبخت آج کا ہمارا نوجوان مر رہا ہے. اب ذرا غور کرو. ارے صرف مہندی لگائے، نبی نے کہا شہر کے باہر نکال دو. ذرا سوچو نوجوانوں، آج کا نوجوان تو گٹکے کھا رہا ہے، ڈرگس کر رہا ہے، گانجے لے رہا ہے، افیم استعمال کر رہا ہے، نوز باللہ اسنوکر پر اپنا دن گزار رہا ہے، حقے مار رہا ہے، زردے کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے. اے نوجوانوں ذرا سوچو. نبی پاک نے اپنے صحابی کو، کوئی معمولی انسان نہیں تھے وہ، صحابی کو شہر بدر کر کے بدلا دیا. مجھے ایسے گندے کام ہرگز پسند نہیں ہے. ہوش کے کان سنبھالو نوجوانوں. مرنے کے بعد دادا نہیں بچائیں گے، چچا نہیں آئیں گے بچانے، پھوپھا نہیں آئیں گے بچانے، خالوبا نہیں آئیں گے بچانے. نوجوانوں مرنے کے بعد خبر میں کوئی آئے گا، محشر میں کوئی بچائے گا تو خدا کی قسم وہ کوئی اور نہیں، وہ محمد رسول اللہ. سرکار کو منہ دکھانا ہے، آمینہ کے لال کو منہ دکھانا ہے. نوجوانوں خبردار، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، اپنے آپ کو سنبھالو. آج سنبھلنے کا وقت ہے. آج جو بے راہ روی تم اختیار کر چکے ہو، آج ہمارا بھائی احمد نقشبندی تمہیں توبہ کی دعوت دیتا ہے، تمہیں رسول اللہ کی طرف بلاتا ہے، تمہیں اپنے سے زیادہ محبت کرنے والے نبی کی طرف بلاتا ہے. آؤ میرے بھائیوں، اب ذرا چلو. صحابی کو مدینے کے باہر بھجوا دیا گیا. 2 صحابی ان کو ہاتھ پکڑے اور مدینے کے باہر لے جا رہے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا صحابی نہیں پوچھو گے کہ واپس کب آنا ہے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جیسے مناسب سمجھے فیصلہ فرمائے. غلام حاضر ہے، آپ کی رضا پر غلام راضی ہے. کہاں صحابی سنو، جب تک وہ مہندی کا رنگ نہیں چلا جاتا مدینے میں واپس نہیں آنا. جب تک وہ مہندی کا رنگ نہیں چلا جائے مدینے میں واپس نہیں آنا. حدیث پاک سنانا. 2 صحابی باہر لے گئے، مدینے کے باہر چھوڑ دیے، آ کے مجلس رسول میں بیٹھے، ان کے پیچھے کے صحابی آ گئے واپس. جیسے نبی پاک علیہ السلام نے، میں نے تم سے کہا تھا کہ اس وقت تک مدینے میں واپس نہ جب تک وہ مہندی کا رنگ نہ چلا جائے. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مہندی کا رنگ چلا گیا اس لیے واپس آیا. اللہ یا رسول اللہ وہ مہندی کا رنگ چلا گیا اس لیے واپس آیا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا صحابی کیسے گیا، صحابی کیسے گیا؟ تو صحابی نے ایسے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا. سب دیکھنے والے صحابہ کی آنکھوں اور نبی پاک نے دیکھا کہ صحابی کی انگلی پوری زخمی ہو گئی ہے اور یہ خون پورا بہتا ہوا یہاں تک آ گیا. نبی پاک نے پوچھا صحابی تم نے یہ کیا کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا جب تک رنگ نہ جائے واپس نہ آنا. یا رسول اللہ میں مدینے کے باہر گیا، ایک پتھر پر اپنی انگلی رکھا، دوسرا پتھر لیا، اپنی انگلی کو مارتا گیا،
پورا چمڑا اکھاڑ کر پھینک دیا. یا رسول اللہ انگلی کا رنگ چلا گیا اس لیے واپس آیا. حضور نے کہا صحابی اگر رنگ جاتا تو انتظار کرنے کا تھا, تم نے انگلی کو شہید کیوں کیا, اپنا چمڑا کیوں اکھاڑا؟ تو صحابی نے جواب دیا یا رسول اللہ میں اپنی انگلی کو شہید کرنا تو گوارا کر سکتا ہوں, زخمی کرنا لہو لہان کرنا گوارا کر سکتا ہوں, مگر آپ سے دور رہنا گوارا نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ آپ سے دور رہنا گوارا نہیں کر سکتا, اس لیے یا رسول اللہ میں نے اپنی انگلی کو شہید کیا اور اپنے دربار میں آ گیا. اللہ اکبر. یہ کون ہے؟ ذرا زور سے بولتے صحابہ والا کام, صحابہ والا کام, صحابہ والا کام. نبی صرف ہمارے سے پوچھتا, صحابی سے پوچھ. نبی اگر شہر کے باہر بھیج دے تو انگلی شہید کر دینا. یہ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ انگلی شہید کر دو. یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ خدا کی قسم یہ آیتوں حدیثوں میں بیان نہیں ہوتا, یہ عشق کی منزلوں میں بیان ہوتا ہے, یہ عشق کی کیفیتوں میں بیان ہوتا ہے. اگر یہ مسئلے سمجھنا ہو تو ہمارے جیسے کمزور سنیوں کے پاس مت آؤ. یہ مسئلے سمجھنا ہو تو بلال حبشی کے پاس چلو, یہ مسئلے سمجھنا ہو تو حضرت ابو بکر کے پاس چلو, یہ مسئلے سمجھنا ہو تو حضرت عمر کے پاس چلو, یہ مسئلے سمجھنا ہو تو 1.5 لاکھ صحابہ کے پاس چلو. صحابہ پوری زندگی حضور کے ساتھ گزارے, پوری زندگی صحابہ جب تک حضور بقید حیات رہے حضور اپنے صحابہ اپنے حضور کے ساتھ رہتے تھے, اپنے نبی کے ساتھ رہتے تھے, حتیٰ کہ کھانا بھول گئے تھے, کھانا بھول گئے تھے. حضرت ابو ہریرہ کی اہلیہ آ کر دربار رسالت میں عرض کرتی یا رسول اللہ آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان. حضور ابو ہریرہ کی شکایت لے کر آئی. مجھے ابو ہریرہ کی شکایت, بولے کیا شکایت ہے؟ بولے یا رسول اللہ وہ گھر میں ٹائم ہی نہیں دیتے, آتے ہیں ساز و سامان دے دیتے ہیں, خیر خیریت پوچھ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور آقا میں دیکھتی ہوں وہ کہیں اور نہیں جاتے, 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں رہتے ہیں, آپ کے دربار میں رہتے ہیں. حضور ذرا ابو ہریرہ سے کہو کبھی کبھی بیوی بچوں کو بھی ٹائم دے لیا کرے. اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ میں تشریف لائے. نبی پاک علیہ السلام نے کہا ابو ہریرہ اپنے بیوی بچوں کو بھی وقت دیا کرو. سنو جملہ کیا تھا ابو ہریرہ کا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ قسم رب ذوالجلال کی ابو ہریرہ اپنی بیوی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے, مگر آپ کو چھوڑتا جب ان کے پاس جاتا ہوں تو خدا کی قسم بس آپ کی یاد ستاتی ہے, آپ کی محبت تڑپاتی ہے, آپ کا پیار کھینچ کر لاتا ہے. یا رسول اللہ نہ ابو ہریرہ کو گھر میں چین آتا ہے, نہ بستر میں چین آتا ہے, نہ کاروبار میں سکون ملتا ہے, نہ تجارت میں دل لگتا ہے, بس یار کا دکھڑا دیکھو تو ہریرہ کو سکون نصیب ہوگا. بتاؤ میرے بھائی اتنی محبت کرنا کون سی قرآن پاک کی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ پاک نے کہا کہ نبی سے محبت کرو, نبی سے محبت کرو, مگر معیار محبت کا ذکر نہیں ہے کہ کس درجے کی محبت کرو. حضرت ابو ہریرہ نے محبت کی انتہا کر کے بتا دیا کہ یہ کوئی معمولی ذات نہیں, ان سے محبت کرنا ہے تو ایسے محبت. میرے بھائیو افسوس کی بات ہے, دیکھو ہم لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں, میلاد النبی کا کام, جلوس نکالتے ہیں. اب نکالنے کا طریقہ اگر کوئی آدمی غلط کر رہا ہے تو اس کو ہم بھی بول رہے ہیں بڑے بھائی ایسا کو یہ ناچنا گانا ہولے ہولے کام کر کے چھپے تو بھی سنیت کو بدنام نہ کرو. تم لوگوں کی وجہ سے پورے لوگ ہم لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے. بھائی جو کام ناجائز ہے ہم نہیں کر رہے ناجائز ہے. ابھی بچے جو یہاں اٹھ کے ناچ شریف سنتے سنتے بیچارہ ڈانس کرنا شروع کر دیا. مولانا صاحب بولے بیٹھ, بھائی بھی بلا رہے بڑے بھائی بیٹھ جا, بڑے بھائی ناچنا بیٹھ.
تو بھی تو ناچنگار ہوتی ویڈیو لے کے تھالچنگار چپکے تو نہیں سکتا باٹولا ہو جائے. پہلے اپنے پاس کیسے پٹھے دیکھتے رہتے ہیں مل گیا ایک مل گیا اور اپنے کو انگار لگانے کے لیے بازو والوں کی ضرورت. اپنے کو انگار لگانے کے لیے بازو والوں کے ارنے کتنے خطرناک ہے. اب بازو والوں کی کیا ضرورت ہے اپنے پٹھے اتنے ڈینجر ہے. آصف کیا کو پوچھو آپ کتنے کال آئے ہوں گے سب کو بولانا تھا رے نقشبندی صاحب کو بولانا بہت ڈینجر ہے پٹھے. جیسا کہ نقشبندی صاحب آئے تو اس کے گھر میں کھانا کھا لے رہے اس کے کپڑے چھین لے رہے. پیارے بزرگوار دوستو میرے حال تو دیکھو پیارے بزرگوار دوستو ناجائز کام ہے تو ہم خود روکتے ہیں لیکن جائز طریقے کا جو کام ہے میلاد مصطفیٰ میں جلوس نکالنا خدا کی قسم ہم قرآن حدیث سے لے کر نہیں مصطفیٰ کی عشق کی وجہ سے نکالتے ہیں نبی کی محبت میں نکالتے ہیں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو ہم اپنے بزرگوں کی فاتحہ خوانی ان کے نام کے چل سے جلوس کرتے ہیں تو خدا کی قسم قرآن حدیث کو لے کر نہیں اولیاء اللہ کی محبت میں کرتے ہیں اولیاء اللہ سے پیار میں کرتے ہیں. جب ان سے محبت ہو جاتی ہے تو خدا اپنے عشق کا اظہار کر کے گزرتے ہیں. ہمیں مولا حسین سے محبت ہے اس لیے حسین کے نام کا جلسہ کرتے ہیں. ہمیں صحابہ سے محبت ہے اس لیے حضرت عمر کے نام کا جلسہ کرتے ہیں. اس کو کوئی قرآن حدیث میں پوچھے تو سمجھنا پٹھا بڑا ڈینجر ہے. اپنے مسئلے آئے تو قرآن حدیث نہیں پوچھتا. سنیوں کی بات قرآن میں کہا ہے حدیث میں کہا ہے اولا بناتا ہے. البس پیارے دوستو اب آخری بات سن لو. ایمان کی بات عقیدے کی بات ہے. سنے دوستو اللہ کی رحمت پر قربان جائے اللہ نے اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا. کہاں پر اہل سنت ذرا زور سے بولو تو بس تخیر ختم بس اہل سنت اور ذرا زور سے اہل سنت. اللہ اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا. خدا کی قسم بار بار کہہ رہا ہوں آپ ذہن نشین کر لیجیے میرا ایک جملہ ہم قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے. یہ جو ہماری جماعت ہے اہل سنت والجماعت اس جماعت کی شان سنیا اور اس جماعت کے ماننے والوں کی شان سنی. اہل سنت اور اہل سنت کے ماننے والے سنی مسلمان کی شان کیا ہے ذرا دیکھیے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بروز محشر بروز بعض لوگوں کے چہرے نور کے مانند چمک رہے ہوں گے. بعض لوگوں کے چہرے نور کے مانند چمک رہے ہوں گے سفید ہوں گے ابیض ہوں گے اور بعض لوگوں کے چہرے کالے بدنما داغدار خطرناک ڈینجر ہوں گے. یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے اندر پوری فہرست نہیں دیتے عبداللہ بھائی کا چہرہ ہوگا عبد الجلیل کا چہرہ ہوگا قمر بھائی کا ہوگا رشید بھائی کا چہرہ گورا ہوگا. ہاں نہیں اس کا عبد الرحمان کا چہرہ کالا ہوگا. قرآن نے یہ فارمولا بتاتا سمجھنا پورا اپنا کام ہے. اب اپنا کام بولے تو اپن انگلش میں تیلگو میں ہندی میں لے کے بیٹھے تو سمجھ میں نہیں آتا. علماء کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو مسئلے سمجھ میں آتے. اب آئیے پیارے بزرگوں اور دوستو اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کیا ہے. بروز محشر بعض لوگوں کے چہرے نور کی مانند چمک رہے ہوں گے سفید اور ابیض ہوں گے. بعض لوگوں کے چہرے کالے بدنما داغدار ہوں گے. کب بروز محشر. اب ذرا غور کرنے والی بات ہے. سنیوں اپنا مقام سمجھو اے نبی کے غلاموں اپنی عظمت سمجھو. یہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے اور اب اس کی تفسیر کے لیے میں تمہیں بریلی نہیں لے جاؤں گا. اس کی تفسیر کے لیے میں تمہیں کلیر نہیں لے جاؤں گا. اس کی تفسیر کے لیے گلبرگہ نہیں لے جاؤں گا. اس کی تفسیر کے لیے اجمیر نہیں لے جاؤں گا. اس آیت کی تفسیر بتانے کے لیے میں تمہیں بغداد نہیں لے جاؤں گا.
اس آیت کی تفسیر کو ہم اس ذات سے سیکھتے ہیں جنہیں مصطفیٰ نے ترجمۃ القرآن کا لقب عطا فرمایا ہے، جو صحابی رسول بھی ہے، خاندان نبوت سے تعلق بھی رکھتے ہیں، جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز محشر جن کے چہرے سفید ابیض نورانی ہوں گے وہ کوئی اور نہیں، وہ اہل سنت والجماعت والے ہوں۔ یہ ہے سنیوں تمہاری شان، یہ ہے تمہارا مقام، یہ ہے ہم غلاموں کی عزت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول، ترجمۃ القرآن، مفسر اعظم کائنات، ارشاد فرماتے ہیں جن کے چہرے سفید نورانی ہوں گے وہ کوئی اور نہیں، اہل سنت والجماعت والے ہوں گے، اور جن کے چہرے بدنما داغدار کالے ہوں گے بروز محشر بندروں جیسے ہوں گے میری زبان میں، وہ کوئی اور نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، اہل سنت کے علاوہ جتنے نکلے ہوں گے وہ ان کے چہرے ہوں گے۔ بازو گئے تو اتنا خطرناک عذاب ہے، اور اللہ کی مصلحت دیکھو آپ، محشر میں تو کیسے خطرناک ہوں گے وہ بات کا مسئلہ ہے، دنیا میں دیکھا بچے روڈ پہ آزاد نگر کی کرکٹ کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے ایک چھوٹا ہے 10-12 سال کا بازو والا دکھ رہا، ایک صاحب سائیکل مار لیتے جا رہے ہیں، ان کو دیکھ کے 10-12 سال کا بچہ بول رہا ہے بازو والا دکھ رہا، میں بازو ٹھہرا تھا، مثال دے رہا ہوں، کب ٹھہرے پوچھیں گے، بولا کیوں کیسے معلوم کر بازو والا، جبکہ نہ تو اس کے پیچھے نماز پڑھا، نہ اس کی تقریر سنا، نہ اس کی مسجد کو گیا، نہ انہیں تیرا ملساوے، پھر دیکھو کیسا معلوم انہیں بازو والا ہے، تو بچہ بول رہا اس کا چہرہ دیکھے تو پہچان لیتا وہ بیچارہ ہمارا سنی بھائی گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، مگر تعلق مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے، تعلق کی بنیاد پر چہرے پر پھر بھی نورانیت نظر آ رہی ہے، لاکھ گناہ کرنے کے بعد چہرہ مغرور نہیں ہوا، لاکھ خطا کرنے کے بعد چہرہ بدنما داغدار نہیں ہوا، انہیں 5 وقت نماز پڑھایا ابھی تو مکروہ نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے ساری چیزیں چہرے بولتی ہیں، کیا بولتی ہیں؟ چہرے ہر چیز بولتے ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ چہرہ بہت کچھ ہے، بس چہرے کی عظمت بتا کر بات ختم کرتا ہوں، اسی لیے اللہ کے واسطے اب جب اتنے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ، ادھر کی بھی گلی بھر گئی، ادھر کی بھی گلی بھر گئی، وہ سائڈ کی گلی بھر گئی، اسکرین میں دیکھو ادھر کی گلی بھر گئی، ماشاء اللہ اتنے گلیاں بھر گئے، ایک بھی اگر بازو والا آ گیا تو پہچان سکتے نہیں، پہچان سکتے نہیں، ہاں ویری گڈ، ایسا پہچان پر میں آپ نے لکھا پیشانی پہ بازو والا ہوں، چہرہ کہاں کا بھی ہے تو گورا ہے تو کالا ہے، پھر بھی چہرہ رہے ڈینجر، اور اس کی 2 کوالٹی ہے، ہینڈسم پلس ڈینجر، چہرے بولتے ہیں کیونکہ نبی سے تعلق توڑتے ہی اللہ اس کا چہرہ بنا کے عجیب و غریب، عجیب و غریب چہرہ بنا، عجیب و غریب، اللہ کی لعنت برستے رہتی ہے، آپ دیکھتے کی پہچانتے۔ میں بول رہا ہوں خالی، مگر آپ لوگ میری بات سے 100% متفق ہیں۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا غور کرو، یہ عاشقوں کے چہرے کیسے ہوتے ہیں؟ محشر میں تو کیسے رہیں گے بس اللہ بہتر جانتا، اللہ کا نبی بہتر جانتا ہے۔
دنیا میں کیسا ہے عاشقوں کا چہرہ؟ ذرا غور کرو. ارے جب سرکار غریب نواز، عطائے رسول، ہند الولی، خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ہندوستان کی طرف تشریف لائے تو غریب نواز نے جب آ کر اسلام کی تبلیغ کی، لوگوں کو کلمہ پڑھایا، تو 1-2 کو نہیں، 25-50 کو نہیں، 1000-2000 کو نہیں، میرے اور آپ کے غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. کتنے لاکھ؟ ذرا زور سے بولے. 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. مگر ذرا غور کرو، 90 لاکھ کو کلمہ غریب نواز نے تلوار دکھا کے نہیں پڑھایا، چمبیا دکھا کے نہیں پڑھایا، بم دکھا کے نہیں پڑھایا، میزائل دکھا کے کلمہ نہیں پڑھایا، چھو چھاپ منتر کر کے کلمہ نہیں پڑھایا. غریب نواز نے تفسیر سنا کے بھی کلمہ نہیں پڑھایا، حدیث بتا کے بھی کلمہ نہیں پڑھایا، فقہ حنفیہ کے مسئلے سمجھا کے کلمہ نہیں پڑھایا. غریب نواز نے کرامت دکھا کے بھی کلمہ نہیں پڑھایا. پھر آپ پوچھے حضرات کلمہ پڑھایا تو کیسے پڑھایا؟ ارے غریب نواز کا چہرہ ایسا تھا جو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان. اللہ اللہ، یہ ہے میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا چہرہ. یہ ہے میرے بھائی چہرہ. چہرے بولتے ہیں. آپ کے گھر میں کوئی بھی آیا بہت زیادہ سردے میں ہے تو نے پیشانی پہ لے کیا ہم سردے میں بول، اس کی صورت دیکھتے کہ آپ پوچھتے کیا بات ہے بڑے بھائی آپ بہت ٹینشن میں دکھ رہے. صورت دیکھتے کہ آپ پوچھتے ہیں بولنے کی ضرورت نہیں. اور کوئی بہت زیادہ خوش ہے تو آپ اس کے جیب میں سے چٹکی نکال کے کھول کے نہیں پڑتے. بہت زیادہ خوش ہے کہتے ہیں اس کا چہرہ دیکھ کے بولتے ہیں. تو اسی لیے عاشقوں کا چہرہ الگ ہوتا ہے، گستاخوں کا چہرہ الگ ہوتا ہے. اسی لیے چہرہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے چہروں پہ ڈال دیا پورا. بازو والے کا چہرہ دیکھتے کہ سمجھ کے لائٹ لے لینا، بازو والا ہٹ نکال. پیارے بزرگ اور دوستوں، کبھی ان کے بہکاوے میں بس وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين.
والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز صوفی باصفا شیخ المشائخ، پیر طریقت رہبر شریعت، سید السادات، ولی کامل حضور سیدنا شیخنا حضرت سید محمد عبداللہ حسینی المعروف احمد پاشا صاحب قبلہ مدد اللہ العلی داماد برکاتہم العالیہ سجادہ نشین، بارگاہ حضور سیدنا عبد الرحمن محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور جلیل القدر علماء اکرام، مشائخین اعزاء، دانشوران قوم و ملت، نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور عزیزوں، ایکو والے بھائی سے، مائک والے بھائی سے خواہش ہے کہ وہ ایکو نکال دیجیے، لائٹ لے لو۔ پیارے بزرگ اور دوستوں، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، اللہ رب العزت نے ہمیں، اور تھوڑا باس کم کر دیجیے، باس کم کر کے تھوڑا ٹریبل بڑھا دیں۔ پیارے بزرگ اور دوستوں، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل سے آج اس بابرکت اور روح پرور جلسہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہونے کا موقع، توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، آج آپ اور ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا ہمیں نیند نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں بستر نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس سکون اور اطمینان کے لیے اللہ نے ہم کو رات عطا نہیں کی ہے؟ جواب ملے گا کہ بے شک اللہ نے ہمیں رات بھی عطا کی ہے، گھر بھی عطا کیا، سکون بھی عطا کیا، لیکن پھر بھی ٹھاٹے مارتی ہوئی سردی میں ہم سب غلامان رسول یہاں پر جمع ہیں، کیونکہ ہم اپنے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کا جشن منا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا بولیں۔ میلاد پاک کا جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، اور محبت و عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو آیا ہے اس کے آنے پر ہمیں بے انتہا خوشی ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ بے انتہا خوشی ہوئی ہے، اور یہ اسی خوشی کا اظہار ہے۔ اب پیارے بزرگوں اور دوستوں، بعض لوگ جلسے میں آئے ہیں تو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ فیضان مصطفیٰ نبی کی نالین کا صدقہ لوٹنے کے لیے آئے ہیں، اور بعض لوگ آئے ہیں تو دیکھنے آئے کہ بھائی احمد نقشبندی صاحب بولتے کیا۔ ہر آنے والے کی الگ الگ نیت ہے، لیکن جو میرے بھائی میرے کو سننے آئے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ اپنے آقا کی میلاد میں آئے ہیں۔ آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ اپنے آقا کی میلاد پاک کا جشن منانے کے لیے آئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی سرکار کی آمد پر خوشی منانے والے غلاموں میں آپ کا نام تحریر کر دیا جائے گا۔ ہمارے پیر و مرشد، استاد محترم، مجاہد اہل سنت حضرت سیدنا سید محمد عبد القدیر حسینی نورانی پاشا صاحب قبلہ اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، اکثر ہر تقریر میں سناتے تھے، اور وہ واقعہ تھا یوسف علیہ السلام کی خریداری کا۔
سناتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں لایا گیا خریدنے کے لیے، کہیں کے لیے؟ خریدنے کے لیے۔ تھوڑا بڑھا دو، تھوڑا رحم کرو، مائک کی آواز بڑھاؤ تھوڑا۔ اس کا ہمارے ساتھ اس کو بھائی ایسا تو دوستو، ارے واہ سبحان اللہ، بیٹھ پیارے بزرگوں اور دوستو، حضرت قبلہ ارشاد فرماتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے مصر کے بازار میں لایا گیا، اور یوسف علیہ السلام اتنے حسین، اتنے جمیل، اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور انگلیاں کٹ گئی، انہیں ہوش نہ رہا کہ ان کی انگلیاں کٹ گئی، کیونکہ وہ حسن یوسف میں اس قدر مبہو ہو چکی۔ اور حضرت قبلہ ارشاد فرماتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر بادشاہ مصر کی بیوی حضرت زلیخا بھی قربان ہو گئی تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خاطر اپنے بادشاہ شوہر سے طلاق لے لی، اپنے بادشاہ شوہر سے طلاق لے لی، اور یوسف علیہ السلام پر گرویدہ ہو گئی، اور یوسف علیہ السلام کے لیے اس نے اپنی سلطنت کو ٹھکرا دیا، اپنی بادشاہ شوہر کو ٹھکرا دیا، اور یوسف علیہ السلام سے نکاح کرنے کے لیے حضرت زلیخا یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے لگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے جب مصر کے بازار میں لایا گیا تو بڑے بڑے خریدار اس لائن میں کھڑے ہیں، بڑے بڑے خریدار، بڑے بڑے خریدار، کوئی جو ہے ہیرے جواہرات، مال دولت، باغات، محلات، جانور لے کر ٹھہرا ہوا ہے کہ میں یہ سارے ہیرے دے دوں گا اور یوسف کو خریدوں گا، یہ سارے جواہرات دے دوں گا اور یوسف کو خریدوں گا، یہ سارے باغات دوں گا اور یوسف کو خریدوں گا۔ جہاں پر بڑے بڑے رئیسوں، مالداروں، امیروں کی لائن لگی ہوئی ہے یوسف کو خریدنے علیہ السلام، وہیں پر ایک بڑھیا جس کی پوری کمر سے جھکی ہوئی ہے، ضعیفی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور غربت کی ماری اتنی ہے کہ کئی دن کی بھوکی ہے، کئی دن سے بھوکی ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، مگر وہ بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی بھی ہے۔ بڑا تعجب ہوا تو کسی نے اس سے پوچھا، بڑھیا یہاں کیوں کھڑی ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی کہ میں یوسف کو خریدنے آئی ہوں۔ تو کہا، بڑھیا تو خریدے گی؟ تیرے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، اناج کے لیے پیسے نہیں ہے، تو اگر آج بھوکی ہے تو شام کا کھانا نہیں کھا سکتی ہے، اور تو یوسف کو خریدنے آئی ہے؟ تو کہا، ہاں میں یوسف کو خریدنے آئی ہوں۔ تو بڑھیا بتا، تو یوسف کو خریدنے کے لیے کیا لائی ہے؟ تو اس کے گھر میں روئی تھی، کپاس، تو روئی کا ہار بنا کر لے کے آئی، کہی کہ میں یہ روئی کا ہار لے کر آئی ہوں، یہ دوں گی اور یوسف کو خرید لوں گی۔ تو وہ شخص ہنسنے لگے، اس بڑھیا کا مذاق اڑانے لگے، بولے بڑھیا یہ یوسف کو خریدنے کے لیے بادشاہ وقت لائن میں کھڑا ہوا ہے، حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے مالدار اپنی پوری دولت لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ہیرے اور جواہرات کے انبار اور گودام لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ رئیسوں کو یقین نہیں ہے کہ انہیں یوسف ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور تو روئی کا ہار لے کر یوسف کو خریدنے آئی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خریدار وہ بڑھیا ان مسکرانے والے، ان ہنس کر اس کا مذاق اڑانے والوں سے کہتی ہے، نادانو تم نہیں جانتے ہو کہ میری عقیدت کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ میرا ایمان کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ میرا یوسف سے تعلق کیسا ہے، خدا کی قسم میں جانتی ہوں کہ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، یوسف مجھے نہیں مل سکتا، یوسف کو خریدنے بڑے بڑے مالدار رئیس تمکن آئے ہوئے ہیں، لیکن میں خرید بڑھیا اسی لیے آ کر کھڑی ہوئی ہوں کہ جب یوسف کے خریداروں کی فہرست بنائی جائے گی، آخر میں صحیح، انتہا میں صحیح، چھوٹا ہی صحیح، اگر میرا نام بھی آ جائے تو یہ میرے لیے عزت کی بات ہو جائے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، یہ وہ نبی ہیں جس کی میلاد خدا کی قسم خود خالق کائنات منا رہا ہے، جس کی میلاد کا جشن خود اللہ منا رہا ہے۔ اب جماعت والے آئے تو ذرا اللہ بھی سن لے بھائی، خالی پلی کے بیچارے ہم کوئی کو منا رہے بولے اللہ بھی میلاد النبی کا جشن منا رہا ہے۔ اللہ حبیب کو اس نے خود پیدا کیا اور خود پیدا کر کے خود جشن میلاد مصطفیٰ کا اہتمام
کر رہا ہے۔ پیارے دوستو آپ ذرا غور کرو، یہ وہ نبی ہے جس کی میلاد منانا خدا کی سنت ہے، یہ وہ نبی ہے جس کی میلاد منانا صحابہ کی سنت ہے، یہ وہ نبی ہے جس کی میلاد کا جشن منانا بڑے بڑے اکابر اولیاء کی سنت ہے، یہ وہ نبی ہے جس کی میلاد کا جشن منانا ساری دنیا کے مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اب ہم اندرا گاندھی پورم کے قریب مسلمان ایک چھوٹا سا جلسہ لگا کر، ایک 4 لائٹ لگا کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ پوچھیں گے مولانا اتنے بڑے بڑے خرید، اتنے بڑے بڑے میلاد منانے والے ہیں، خود خالق کائنات میلاد منا رہا ہے، بڑے بڑے اکابر صحابہ اولیاء علماء میلاد منا رہے ہیں، کیا ان کی فہرست میں ہمارا بھی کوئی شمار ہوگا؟ ہم جانتے ہیں ہم اس کے جیسی میلاد کو نہیں منا سکتے، مگر جب میلاد منانے والوں کی فہرست لکھی جائے گی تو بروز محشر فرشتے کہیں گے مولا تیرے مصطفیٰ کی میلاد کا جشن جن جن لوگوں نے منایا ان میں یہ اندرا گاندھی پورم کے غلاموں نے بھی منا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا ہوا بیچارے آئے بیگم پیٹ سے، میں تو آج کا پورا جلسہ فلاپ جانے والا تھا۔ میں پہلے ہی بولا مصطفیٰ میں اگر وہ اندرا گاندھی پورم میں نکو رہے بھائی تقریر سنت نگر میں اچھی ہے، وہاں لوگ نعرے لگا کے مست جوشیلے لوگ آئے، ٹھنڈے ہیں، نہ ان لوگوں کو جشن کی خوشی ہے نہ بیچاروں کو نعرے لگانے کا شوق ہے، کچھ بھی نہیں، خالی بیٹھے ہوں گرم گرم اوڑھ لے کے بیٹھے ہیں۔ اتنے بڑے بزرگاں بیٹھے ہوئے، ان کو سردی نہیں ہو رہی ہے، جوانی میں کہیں کی سردی ہو رہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یار بزرگ اور دوستو بہرحال تھوڑے گرم بنو یار، کب تک یہ ٹھنڈ۔ پھر ٹھنڈے نہ کو پڑھو، ذرا گرم رہو، جلسہ ہوئے تک۔ تو پیارے بزرگ اور دوستوں قربان جائے اللہ کی رحمت پر ہم اپنے آقا کا جشن مناتے ہیں نا بھائی، اور جشن وہی مناتا ہے جس کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ دیکھو مثال دیتا ہوں، ایک اچھی موٹی بات ہے، انشاءاللہ ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ آپ تو خیر اردہ نہ ہے، بازو والوں کو بھی ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ آج جتنے بازو والے آ گئے وہ بھی ذرا کان کھول کے سن لیں۔ حیدرآباد میں کئی میٹرنٹی ہاسپٹلس ہے نہیں؟ ہر میٹرنٹی میں 2 5 2 5 2 5 بولے تو پورے حیدرآباد میں 100 بچے پیدا ہوئے ہوں گے۔ وہ ہے نا حیدرآباد غور سے بولو، کم سے کم 100 بچے تو آج حیدرآباد میں پیدا ہوئے، لیکن ذرا غور کرو دوستو، وہ 100 بچے پیدا ہوئے، آپ اور ہم خوشی منا رہے ہیں۔ نہیں منا رہے، باتوں کا منا رہے جیسا دیکھ رہا، خوشی سے بول رہے نہیں منا رہے، بچے وہاں پیدا ہوئے، آپ ہم خوشی منا رہے نہیں منا رہے۔ کئی کو نہیں منا رہے کیونکہ ہمارا ان بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان بچوں سے ہمارا کوئی بھی تعلق ان میں پیدا ہوئے تو یہاں کوئی مٹھائی کے لڈو بٹنے والے، کیونکہ یہاں لڈو اس لیے نہیں بٹتا، یہاں مٹھائی اس لیے نہیں بٹتی کہ وہ پیدا ہونے والے بچوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو آپ ذرا اور غور کریں، حیدرآباد میں آج 50 آدمیاں مر بھی گئے ہوئے نہیں، 50 مر گئے، آپ کم منا رہے، کیوں نہیں منا رہے؟ کیونکہ ان مرنے والوں سے آپ کا کوئی تعلق ہے۔ تو پتہ کیا چلا، خوشی اور غم کا تعلق سے ہے۔ خوشی اسی کی منائی جاتی ہے جس سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، غم اسی کا منایا جاتا ہے جس سے آپ کا تعلق، اگر آپ کا تعلق نہیں ہے تو آپ خوشی بھی نہیں مناتے اور آپ غم بھی نہیں مناتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پیارے بزرگوں اور دوستو اب آپ ذرا بتائیں، وہ بچے پیدا ہوئے 100، ہم لوگاں تو خوشی نہیں منائی کیونکہ ہمارے نہ بھانجے ہیں، نہ ان لوگاں ہمارے بھتیجے ہیں، نہ ہمارے جو ہے بیٹے ہیں، نہ ہمارے بھائیاں ہیں، نہ ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن ان کے ابا
खुशी मना रहे हर एक जना 5-5 किलो मिठाई बोले तो 500 किलो मिठाई यूं ही चले गया। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, पता क्या चला, खुशी वो मनाता है जिसका ताल्लुक होता है। और वो बच्चे जाके रो रहे होंगे जिनके घरों से आज जनाजे उठे होंगे, क्योंकि गम वही मनाता है जिसका ताल्लुक होता है। तो अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जमात वाले पूरे मिलके हमको पूछे, खुशी कहीं को मना रहे, जश्न कहीं को मना रहे, खाना कहीं को खिला रहे, झंडिया कहीं को लगा रहे, जलसा कहीं को कर रहे। हम लोग बोले रहे होले हमारा ताल्लुक है, जो आमिना का लाल पैदा हुआ उस ज़ात अक़दस से हमारा ताल्लुक, उस ज़ात अक़दस से हमारा ताल्लुक है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखिएगा, हजरत आमिना के घर में जो बेटा पैदा हुआ है, हजरत अब्दुल्ला का जो दुलारा पैदा हुआ है, अब्दुल मुत्तलिब का जो पोतरा पैदा हुआ है, हजरत हमजा व अब्बास का जो भतीजा पैदा हुआ है, याद रखो वो सिर्फ अपने खानदान का एक फर्द बनकर नहीं आया, बल्कि वो आने वाला क़यामत की सुबह तक के लिए सारे इंसानों के लिए ईमान बनकर आया है, सारे इंसानों के लिए ईमान बनकर आया। माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं लगातीपुर में। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, ठंडे पड़ने से अल्लाह महफूज रखे। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, याद रखिएगा, तो वो जो पैदा हुए हैं वो कोई मामूली जात नहीं है, वो हमारे आका पैदा हुए हैं, गुनाहगारों का दाता पैदा हुआ है, अल्लाह का हबीब पैदा हुआ है, सारे नबियों का सरदार पैदा हुआ है, मालिक जन्नत पैदा हुआ है, मुख्तार कायनात पैदा हुआ है, लामका का बकी पैदा हुआ है। अरे गुनाहगारों को शफाअत कराकर हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाने वाला पैदा हुआ है। अब बताओ, इतनी अजमतों वाला नबी आया तो जश्न मनाना नहीं मनाना? जरा जोर से बोलो भाई, मनाना। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, क्योंकि हम किसी मामूली इंसान का जश्न नहीं मना रहे हैं, हम अपने बेटों का जश्न नहीं मना रहे हैं, हम अपने भाइयों की मिलादत का जश्न नहीं मना रहे हैं, अल्लाह के हबीब की मिलाद का जश्न मना रहे हैं। हमें जो जन्नत में ले जाने वाला है उस आका का जश्न मना रहे हैं। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, हम तो उस नबी पर सलाम भी पढ़ते हैं, उस नबी पर हम फातिहा भी पढ़ते हैं, उस नबी का हम कलमा भी पढ़ते हैं, उस नबी पर नमाज में दरूद भी पढ़ते हैं, उस नबी को सुबह व शाम हर वक्त याद करते रहते हैं। हम तो उनके हकीकी गुलाम हैं। मगर वो आका जो 12 रबीउल अव्वल को आया, वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो कोई कमजोर दर्जे का इंसान नहीं है। जैसे जमात वाले बोल दिए हमारे जैसे है, हमारे जैसे है, हौला बना के छोड़ दिए हमारे जैसे है। अरे नादानो, तुम नहीं जानते हो कि वो तुम्हारे जैसे कैसे हो सकते हैं। आओ दोस्तों, पूरी कायनात के मौलवी, पूरी कायनात के मुल्ला, पूरी कायनात के उलमा मिलकर किसी एक आदमी को भी जन्नत की जमानत दे सकते? जरा जोर से बोले, दे सकते? मैं तबलीगी जमात वालों से पूछ रहा हूं, प्यारे तू 40 दिन 4 महीने क्या बोल रहा? मैं 40 साल चलने को तैयार हूं, जन्नत की जमानत देता अल्लाह ही देगा। प्यारे दोस्तों, मैं बाजू वालों को पूछा रहे, होलो तू यहाँ क्या हाथ बोल रहा? मैं यहाँ बनने को तैयार हूँ। तू एक उंगली क्या हिला बोल रहा? मैं पूरे 5 हिलाने को तैयार हूँ। क्या जन्नत की जमानत दे सकता? बोलो भाई, नहीं दे सकता। तो फिर आप मिलादुन नबी का जश्न मना ले, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को कोई मामूली जमात वाला पैदा नहीं हुआ। खुदा की कसम, अपनी सोहबत में बिठाकर जन्नत बांटने वाला पैदा हुआ। अरे गर्म हो गए भाई आप लोग, गलत फहमी में था, आप लोग ठंडे हैं नहीं, आप लोग गर्म है। फिर ठंडे नको पड़ो।
پیارے بزرگ اور دوستو قربان جائے اللہ کی رحمت کے، اللہ نے کیا نبی بھیجا ہے، آئے ہائے 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 سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں کہاں ہیں؟ ذرا زور سے بولے۔ اور سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ میرا آقا کبھی اپنی طرف سے پہلا وار دشمن پہ نہیں کرتا تھا۔ رحمت للعالمین کی رحمت کا یہ تقاضا تھا، سرکار کبھی اپنی طرف سے پہلا وار نہیں کرتے تھے۔ سرکار پر پہلے کافر وار کرتا تو سرکار پہلا اپنا بچاؤ کرتے تھے، پھر اس کو موقع دیتے تھے، دوسرا وار کرا تو حضور پھر بچاؤ کرتے تھے، پھر انہیں تیسرا وار کرا حضور بچاؤ کرتے تھے۔ جب وہ چوتھا وار ہوتا تو وہ آمنہ کے لال کی طرف سے ہوتا تھا۔ سرکار اپنا بچاؤ 3 مرتبہ کرتے، 3 مرتبہ اس کو موقع دیتے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان آقا، آپ دشمن کو اتنا موقع کیوں دیتے ہیں کہ وہ 3 مرتبہ آپ پر وار کرے؟ سرکار آپ اتنا موقع کیوں دیتے ہیں؟ تو نبی پاک رحمت للعالمین ارشاد فرماتے صحابیوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ شاید اللہ اس کو اب ہدایت دیتا ہوگا۔ پہلا وار کرا سوچتا ہوں کہ شاید اللہ اب ہدایت دیتا ہوگا، کیونکہ اگر میری تلوار چلے گی وہ کٹ جائے گا تو کفر پہ مرے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی کفر پر مرے، میں چاہتا ہوں کہ میرا کلمہ پڑھ کر جنتی ہو جائے۔ اس لیے میرے صحابیوں میں پہلے وار پہ بھی دیکھتا ہوں شاید اب وہ بدل جائے گا، دوسرے وار کا موقع دیتا ہوں شاید اب بدل جائے گا، تیسرے وار کا بھی موقع دیتا ہوں شاید اب بدل جائے گا۔ لیکن جب مجھے یقین ہوتا کہ اس کے لیے رحمت اور ہدایت کے دروازے بند ہو چکے ہیں تو اب چوتھا وار میں اپنی طرف سے کرتا۔ مگر ایک جگہ ایسی ہوئی جنگ خندق کی بات ہے، سرکار کے سامنے ایک شخص یہودی آیا، کافر آیا، تلوار اٹھایا اور سرکار بچاؤ کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے نے تلوار روک دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے وار نہیں کرے گا؟ آئے ہائے سرکار پوچھتے کیا بات ہے وار نہیں کرے گا؟ تو کہا نہیں محمد آج بات کروں گا۔ حضور نے کہا کیا بات کرے گا؟ کہا اے محمد اگر کچھ مانگوں تو دو گے؟ کافر تھا مگر اتنا یقین تھا یہ وہ نبی ہیں جو مانگے دیتے ہیں، ذرا زور سے، اور وہابی وہ ہے جو کہ کچھ بھی رہ جاتا جی، ارے ہم نہیں دیتے ہم آپ کو دیتے نہیں۔ آج ہم جو کچھ بھی ہے نبی کے صدقے میں ہے، آج ہم جو کچھ بھی ہے نبی کے صدقے میں، انہیں جماعت والے ملاؤں کے صدقے میں ہے، ہم رسول اللہ کے صدقے میں ہیں۔ تو ملاؤں کی کھرچن کھاتا ہے، ہم رسول اللہ کی میلاد کی فاتحہ کھاتے ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو قربان جائیں، بہت سٹ کر کے چھوڑ دو نا بھائی پلیز، ڈونٹ ڈسٹرب۔ پیارے بزرگ اور دوستو قربان جائیں، تاجدار کائنات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ السلام نے آقا علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ حضور یہ نہیں بولے اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ، اللہ دینے والا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ نبی نے ایسے نہیں کہا۔ اور پورے جماعت والے میری یہ حدیث ریکارڈ کر لیں، لکھ جا کے اپنے مولانا صاحب کو پوچھا ہے، احمد نقشبندی صاحب رات میں ایک حدیث سنائیں، بتا رہے تھے کہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ نہیں ہے بھائی، ذرا پوچھ لیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے مانگنا چاہتے؟ کہا اے محمد اگر کچھ مانگوں تو دو گے؟ حضور نے کہا مانگ، کیا مانگنا ہے؟ کہا اے محمد اگر جنت مانگو تو دو گے؟ جنت مانگو تو دو گے؟ قربان جاؤ نبی نے یہ نہیں کہا رے بھائی مائچ نہیں گیا یہ کیا مانگ لیا؟ قربان جائے میرے نبی کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے جنت کیوں مانگتا ہے، میں جنت کہاں سے دے سکتا ہوں۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا اے جماعت والوں کان کھول کر سن لو، آمنہ کے لال فرماتا ہے کہ میرا ہو جا، جنت دینے تیار ہو۔
جیسے ہی کہنا تھا، وہ یہودی تھے، کافر تھے، انہوں نے تلوار نبی پر اٹھائی رکھی تھی. حضور نے کہا میرا ہو جا میں تجھے جنت دینے تیار ہوں. تلوار نیچے چھوڑ دیے اور کلمہ پڑھنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے ہی بازو والے یہودی نے دیکھ لیا کہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اب تک یہودی تھا تو مسلمان سے لڑ رہا تھا، اب مسلمان ہو گیا یہودیوں سے لڑے گا. تو یہودی نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ اب تک نبی کے برابری میں بیٹھ کر بات کر رہا تھا لیکن کلمہ پڑھا تو صحابی ہو گئے. ادب مصطفیٰ کے لیے گھوڑے سے اترنے لگے، ادب مصطفیٰ کے لیے، تعظیم نبی کے لیے، احترام آقا کے لیے گھوڑے سے اترنے لگے. یہودی نے دیکھا کہ اب یہ غفلت میں آ گیا ہے، تلوار نکالی، کھینچ کر گردن پہ چڑھائی تو جسم گھوڑے پر رہ گیا اور سر آگے نیچے گر گیا. وہ آنے کے ایک ہی لمحے کے صحابی بنے، بس کلمہ پڑھے اور شہید ہو گئے، کلمہ پڑھے اور شہید ہو گئے. آقا نے کہا تھا میرا ہو جا جنت دے دوں گا. جنگ ختم ہو گئی. آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے صحابیوں ادھر آؤ، صحابیوں ادھر آؤ، صحابیوں ادھر آؤ. جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، میرے قدموں میں پڑا ہوا. پتا کیا چلا دوستو، یہ جو پیدا ہوا ہے 12 ربیع الاول کو، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے. ارے یہ وہ ذات اقدس ہے جو کائنات میں جنت بانٹنے والا پیدا ہوا ہے، جنت بانٹنے والا پیدا ہوا ہے. اب ایسی عظمتوں والا نبی پیدا ہوا، اب جشن میلاد نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ اب گلیوں کو نہیں سجائیں گے، گھروں پہ چراغاں نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ اب ایسا مقدس نبی پیدا ہوا، میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالیں گے تو اور کیا کریں گے؟ ایک صاحب بولے نہیں وہ صاحب دنیا کا بولا تو روتے بیٹھ، کیونکہ جب ہمارا نبی پیدا ہوا تو پوری کائنات جشن منا رہی تھی. پیارے دوستو، سیرت حلبیہ ایک کتاب ہے، سیرت حلبیہ حضرت سیدنا امام برہان الدین ابن حلبی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ تابعی ہے. کون ہے؟ یہ کوئی معمولی مفتی یا مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، تابعی جنہوں نے صحابہ کی صحبت میں بیٹھی. سیرت الحلبیہ اس کا نام ہے، اور یہ کتاب پوری مکمل عربی میں ہے. اب اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو کر آ گیا، اور حسن اتفاق یہ ہے ٹرانسلیشن کسی سنی نے نہیں، ایک وہابی نے کیا ہے. اور آپ ٹرانسلیشن بھی لے کے پڑھیں گے تو اس میں یہ واقعہ درج ہے. حضرت امام سیدنا برہان الدین ابن حلبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضرت دائی حلیمہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے پاس آئی اور ان کی اونٹنی رک گئی. حضرت دائی حلیمہ اونٹنی سے اتری اور حضرت آمنہ کے گھر پہنچی، کیونکہ انہیں معلوم ہوا تھا کہ آمنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو دائی حلیمہ گھر میں پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کا بیٹا دے دے، میں اسے دودھ پلانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہوں. حضرت دائی حلیمہ نے دودھ پلانے کی خدمت کا شرف حاصل کرنے کے لیے پیارے نبی کو جیسے ہی اپنے گود میں لیا، آپ بڑی بیمار اور کمزور تھی لیکن آپ کو صحت اور شفافیت نصیب ہو جاتی ہے. پھر آپ جب لے کر اونٹنی پر بیٹھتی ہے، وہ اونٹنی جو چلنے کے لائق نہیں تھی، جو انتہائی کمزور تھی، وہ ساری اونٹنیوں کی سردار نظر آنے لگتی ہے. اور فرماتی ہے جب میں پیارے محمد کو لے کر سے مکہ کے سامنے آئی، مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ شریف کے سامنے آئی، تو میں کیا دیکھتی ہوں؟ آمد مصطفیٰ پر کعبۃ اللہ جھوم رہا تھا، کعبۃ اللہ جھوم رہا تھا. اور اس کے اسنا میں فرماتی ہے، اسی جھومنے کے درمیان میں فرماتی ہے میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا حجر اسود کعبے سے نکلا اور اڑتا ہوا پیارے محمد کے قدموں کے پاس آیا اور قدم مصطفیٰ چومنے لگا، اور پیارے مصطفیٰ نے پھر اس حجر اسود کو چوما، پھر وہ جا کر کعبے میں پیوست ہو گیا. بھائی پیارے آقا تشریف لائے تو کعبہ جشن منا رہا ہے،
پھر اسی سیرت الحلبیہ میں لکھا ہوا ہے میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم تشریف لاتے ہیں تو اس وقت حضرت عبد المطلب کعبے کے صحن میں ٹہل رہے ہیں، کعبے کے صحن میں ٹہل رہے ہیں۔ ٹہلتے ہوئے عبد المطلب بڑے پریشان تھے کہ اب تک یہ نور میری پیشانی میں چمکتا تھا، لوگ مجھ سے دشمنی کرتے تھے، میرے بیٹے عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، لوگ عبداللہ سے دشمنی کرتے تھے، اب یہ نور والا خود پیدا ہو رہا ہے، نور والا خود پیدا ہو رہا ہے، اب لوگوں کی شرارت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر حضرت عبداللہ عبد المطلب بڑے پریشان تھے، پریشانی میں ٹہل رہے ہیں، پیچھے سے باندی دوڑتی ہوئی آتی ہے، آ کر کہتی ہے اے عبد المطلب، اے سردار قریش، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے گھر پوترا پیدا ہو چکا ہے، اللہ کا حبیب پیدا ہو چکا ہے، عبداللہ کا دلارا پیدا ہو چکا ہے، آمنہ کا لاڈلا پیدا ہو چکا ہے۔ جیسے ہی سنے کہ میرے گھر نور والا پیدا ہوا، خدا کا حبیب پیدا ہوا، سجدہ کرنے کے لیے کعبے کی طرف پلٹتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب سے پہلے کعبہ در مصطفیٰ کی طرف سجدہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان رکن زندہ باد۔ پیارے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پاک کا جشن کائنات منا رہی ہے، اللہ کی قدرت سے کعبہ جھومنے لگ رہا ہے، حجر اسود ہواؤں میں اڑ کر آ کر قدم چومنے لگتا ہے، آمد مصطفیٰ پر کعبہ جھک کر سجدہ کرتا ہے۔ اور اگر دوستو، اگر ہم لوگ محلے میں لائٹ لگا لیے، جھنڈیاں لگا لیے، کھیر پوریاں بنا کے خود کھا لیے تو کیا ٹینشن ہے؟ ٹینشن کی بات ہے؟ بولو نا جی ہے۔ اب پیارے دوستو، بس اتنی بات یاد رکھو، ساری کائنات آمد مصطفیٰ پر جشن منا رہی تھی سوائے شیطان کے۔ کون رو رہا تھا؟ شیطان۔ ذرا زور سے بولے، ذرا زور سے بولے، اور ذرا زور سے بولے۔ میں کچھ سنیا تھا، میں اس لیے زور سے بولا آپ کے ذہن میں بیٹھنا بول کے۔ نبی کی ولادت پر رونا شیطان کا طریقہ ہے اور جشن منانا خدا کی سنت ہے۔ تو ہم جو جشن منا رہے ہیں یہ خدا کی سنت ہے، یہ بازو والے جو رو رہے ہیں یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ ہم نبی والے ہیں تو نبی کا جشن منائیں گے، انہیں شیطان والا ہے، انہیں خالی ٹینشن میں چاہیے۔ انہیں یہاں رہا تو میلاد النبی کا ٹینشن، انہیں 40 دن گیا تو بیوی کو گھر میں ٹینشن، بچوں کو ٹینشن، ابا دکھ رہے چھ نہیں، اماں کو ٹینشن، بیٹے بی پی بڑھ گیا دواخانے کو نہیں لکھ جاتا، بابا کو ٹینشن، میں بڈھا ہو گیا تجھے کو چھوڑ کے کہاں جا رہا رے بابا، 4 مہینے نہیں آتا تو اب انہیں پیدا ہوا ایک ٹینشن کے واسطے، اور خدا کی قسم ہم پیدا ہوئے جشن منانے کے واسطے۔ جشن نہیں مناتے، ابھی 12ویں کا جشن ختم ہی نہیں ہوتا، 11ویں کا شروع ہوتا، ابھی 11ویں کا ختم نہیں ہوتا، سرکار غریب نواز کا جشن شروع ہوتا، ابھی غریب نواز کا جشن ختم نہیں ہوتا، معراج مصطفیٰ کا جشن شروع ہوتا، معراج مصطفیٰ کا جشن ابھی ختم ہی نہیں ہوا، ماہ رمضان کا جشن شروع ہوتا ہے، پھر ماہ رمضان ابھی ختم نہیں ہوتا، لیلۃ القدر کا جشن شروع ہوتا ہے، لیلۃ القدر ختم بھی نہیں ہوتی، اور پٹھوں کی خدمت میں تو کھانا ہے ہی نہیں بھائی، بڑے بدنصیب لوگ ہیں بھائی۔ میں ایک مرتبہ نندیال کو گیا تھا بیان کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ بیان کرنے نندیال گیا، تو عصر کی نماز میری چھوٹ گئی تھی، تو میں بیچارہ شریف آدمی نماز پڑھنے مسجد کو گیا، پہلے سے 15 لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، دیکھے تو چہرے ذرا خطرناک ہی دکھ رہے تھے، میں بولا جانتا ہوں اپنے کو کیا کرنا ہے، اپن کو کون سا ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، سائیڈ میں الگ نماز پڑھ لی ہے، کیونکہ نماز ہو چکی تھی وہاں جماعت، الگ سے میں نماز پڑھ لیا۔ اب بالکل لاسٹ رکعت کے قاعدے میں بیٹھا ہوں، کھر 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 آواز ہے، میں پریشان ہو گیا، یہ کہے گا رہے بھائی کھر کھر آواز۔ بعد میں نماز ختم ہے، دیکھ کو بلا کے پوچھا یہ کیا تھے، کایوں کی کر رہے ہیں؟ نہیں وہ انٹیمیشن ہے، انٹیمیشن لگائی کا انٹیمیشن ہے، بولے پورے لوگوں کو معلوم ہو جانا جو دسترخوان پہ بیٹھے کہ کھانا ختم ہو گیا۔ ارے میں بولا یہ بھی نہیں ہے رے تمہاری قسمت میں،
खिस्मत तो हम लिखा के लाए हैं दोस्तों। कभी मुस्तफ़ा की मीलाद का खाना खाते हैं, कभी गौस की 11वीं का खाना खाते हैं, कभी गरीब नवाज की छठी पाक का खाना खाते हैं। अरे गरीब नवाज की बारगाह में जाओ, कुछ मिले या ना मिले, एंट्रेंस पे है 2 देख मिलते हैं। इधर देखे तो एक देख है, इधर देखे तो एक देख है। माशाअल्लाह 24 घंटे खाना चलते रहता है। फिर प्यारे दोस्तों, हमारी किस्मत में अल्लाह ने मुहर्रम का खाना भी लिखा है, वलियों की उर्सों का खाना लिखा है। अब एक साहब बोले खाते छुड़े खाली, अरे वाला बात वो डेंजर है, मत खाली खाते छुड़े क्या खाली खाते। हाय हाय कुर्बान जाए सुभान अल्लाह। मैं पूछा बेशक खुदा की कसम हम लोग पैदा हुए खाने को और मरेंगे भी खाने को। ये तो फार्मूला नया है, आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। मरने के बाद भी खाना है अपनी किस्मत में, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, जमात वाले पूछे खाली खाते छुड़े थे, बोला बेशक खाली खाते रहते हैं लोग कहीं को। तो मैं बोला देख रहे हौले, जब जन्नत में तू जाएगा तो कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, मस्जिद का नाम बोल। जन्नत में मस्जिद ही नहीं है ना, मक्का मस्जिद है ना मदीना मस्जिद है, जामा मस्जिद है ना मस्जिद मोहम्मदिया है, कौन सी भी मस्जिद ही नहीं है जन्नत में। मस्जिद जन्नत में मस्जिद, जन्नत में ईदगाह भी नहीं है। जन्नत में मेंबर है ना मेहराब है, मीनार है ना माइक है, कुछ भी नहीं है। फिर क्या है? हाँ बहुत जल्दी बोला, जाके आए जैसा दिख रहा है। अरे बुजुर्ग और दोस्तों, जन्नत में खाना बागात लगे हुए हैं, कौसर और सलसबील की नहरें लगे हुए हैं। अरे हमारे हुजूर सय्यदुना अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह हजरत क्या लिखते हैं कि जन्नत के दस्तरखान पर आम का अचार भी दिया जाएगा। हजरत लिखते हैं जन्नत 8 जन्नतें बोलकर हजरत ने किताब लिखी, उसके अंदर हजरत लिखते हैं क्या क्या नेमतें जन्नत के दस्तरखान पे होंगी। तहरीर करते लिखते हैं आम का अचार भी जन्नत में दिया जाएगा। अल्लाह। और ऐसे बागात अल्लाह अल्लाह फरमाते रसूल पाक अलैहिस्सलाम, यहाँ पर आदमी जन्नत में खड़ा हुआ है और 400 मील की दूरी पर, 400 मील की दूरी पर, यानी कि बॉम्बे की उतनी दूर पर सेब का झाड़ है। बॉम्बे की इतनी दूर पे सेब का झाड़ है, यहां से दिख रहा है उसको। और फरमाते हैं कि अगर उन्हें इरादा किया कि काश मैं वहां होता तो वो सेब खाता, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अभी उसका ख्याल खत्म नहीं होगा, अल्लाह इसको वहां पहुंचा दे ताकि वो सेब खा ले। अल्लाहू अकबर। प्यारे दोस्तों, वहां पर शराबन तहुरा की नहरें हैं, वहां पर कौसर और सलसबील की नहरें हैं, वहां पर दूध की नहरें हैं, वहां पर शहद की नहरें हैं। और खुदा की कसम वो सारी नहरों पर कब्जा मुस्तफा का, वो गुलामान मुस्तफा के लिए बनाई गई है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, वहां हमको खाना है असल में, तो यहाँ प्रैक्टिस है। क्या है? बोले प्रैक्टिस है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, फातिहा दे रहे, नबी को पहुंचा रहे, सलाम पढ़ रहे, नबी को पहुंचा रहे, 11वीं की फातिहा गौसे आजम को, छठी की फातिहा गरीब नवाज को, मुहर्रम की फातिहा इमाम हुसैन को, मस्जिद खादा की फातिहा बंदा नवाज को। ये सारी प्रैक्टिस हो रही है। क्यों? क्योंकि खुदा की कसम जन्नत हमें इन्हीं के सदक़े में मिलने वाली है, इन्हीं के जरिए मिलने वाली है, इन्हीं के तुफैल से मिलने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हम नमाज पढ़ते हैं तो खुदा की रजा के लिए, फातिहा देते हैं तो सदका मुस्तफा का लूटने के लिए। लोग इन मसाइल को नहीं समझते हैं, बस उलझ के रह जाते हैं। दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल को जो पैदा हुआ है ना, वो कोई मामूली शख्स नहीं है, वो कोई मामूली जात नहीं है। अल्लाह अल्लाह उस जाते अक़दस का मुकाम तो देखो, उस जाते अक़दस की शान और रिफ़अत तो देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए हैं। एक शख्स सरकार की बारगाह में आया। कौन आया? सरकार की बारगाह में आया। अभी वो मुसलमान नहीं हुआ था, गैर मुस्लिम था। आकर आका अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद, ए मोहम्मद, ए मोहम्मद, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी एक हरकत ला ले, एक पॉइंट ला ले जिसमें तू सऊदी अरब वाला मुल्ला शेख साहब हफिज़हुल्लाह तू और नबी दोनों बराबर होना। एक पॉइंट बोल रहा भाई, खुदा की कसम
बेश 10,000 का मजमुआ भिवंडी की धरती पर जमा हुआ, पूरे गवाह रहो। ये अहमद नक्शबंदी का पूरी दुनिया की जमातों को चैलेंज है, सिर्फ एक पॉइंट ला ले अगर अपने बाप का बेटा है कि तू और नबी दोनों एक जगह बराबर हो गए। अभी ने कल सुना, अरे रात में अहमद नक्शबंदी साहब एक इंच, सिर्फ एक इंच ले, मैं 100 लाख हूं मौलाना, मैं और नबी दोनों बराबर है, 100 लाख हूं 100। बोला अम्मा पूरी जिंदगी हम लोग गुजार दी, हमको एक नहीं मिला, देखो 100 दिन है, वो भी 4 महीने में। कहाँ है रे भाई, बता बता बता, जल्दी बता, नक्शबंदी साहब चलते वाले जवान, जल्दी बता जल्दी बता। देखो हुजूर को हाथ है, हमारे भी हाथ है, बराबर। हुजूर को चेहरा है, हमको भी चेहरा है, बराबर। हुजूर को दुआ, हमको भी दुआ, हुजूर को भी जुबान, हमको भी जुबान, हम भी खाते, हुजूर भी खाते, हम भी शादी करें, हुजूर भी शादी करें, हमारे बच्चे, हुजूर को बच्चे, बराबर। हाय हाय हाय, बहुत खतरनाक है पट्टे, तू बराबर हो गए, तू और हुजूर दोनों हाथ आए तो बराबर हो गए। आ इधरा पांडवे पे मत ठहर, यहां कब तक हौला बनाएगा लोगों को, इधरा। हुजूर को भी हाथ थे, तेको भी हाथ है, हाँ? हुजूर के हाथ में कितने उंगलियां थे, बोले 10। तेरे हाथ में कितने, बोले 10। अरे मेरा नबी तो 9 उंगलियों को बंद कर लिया था, सिर्फ एक उंगली हलाया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। नबी तो पूरी उंगलियां छुपा के सिर्फ एक हलाए थे। वाह बेशक, तू एक काम कर, तू यहां ठहर कर, ठहर के पूरे 10 हला। नहीं हो सकता, यहां से नहीं टूट रहा, बोलेगा नेटवर्क नहीं लग रहा जी, चल भिवंडी के चौरस्ते पे चलते हैं, वहां ठहर के हला के चांद को तोड़ ले। वाह प्यारे लड्डू, चांद को तोड़ो, नबी के बराबर है ना, भी तोड़ के बताओ। कब तक हौला बनाएंगे उम्मत को, कब तक बेचारे मुसलमानों की कमजोर इल्मी का, कम इल्मी का तुम फायदा उठाओगे जाहिलो। छोड़ो अब ये शरारत करना, नबी को अपनी तरह समझते हो, शर्म नहीं आती। अरे तुम जिस माँ से पैदा हुए, तुम लोगों ने बोलो, तुम लोग यूं बोल के तो शरीफ लोग हैं, पूरे उद्दाना है, तुमको कैसे बोलेंगे, तुम तो गुलाम रसूल हो, तुम तो नबी के नाम पर अंगूठे छूमने वाले हो, तुम तो नबी की मिलाद में जलूस में निकलने वाले हो, तुम तो नाते मुस्तफा सुनकर अश्कबार होने वाले हो, तुम तो मिलाद मुस्तफा को मनाने रात रात अपना वक्त लगाने वाले हो। तुम्हारी अजमतों का क्या कहना नौजवानों, तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, बाजू वालों को बोल रहा हूँ। नादान नबी को अपनी तरह समझता है, शर्म आनी चाहिए तुझे नबी को अपनी तरह समझे। अरे तू जिस माँ से पैदा हुआ ना, खुदा की कसम, तू दुनिया की पूरी सल्तनतों का हाकिम भी बन जाए, तब भी तू अपनी माँ की जूती के बराबर नहीं हो सकता। हो सकता? अरे तेरे रब ने, तेरे नबी ने तुझको ये बतला दिया कि तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे है। तू अपनी माँ के कदम को नहीं पहुंच सका तो आमिना के लाल के मर्तबे को कहां से पहुंच सका। नबी के मुकाम को कहां पहुंचने की बात कर रहे हो दीवानों, जाहिल कौम है मेरे भाई। एक लतीफ नुक्ता सुनाता हूँ, उलमा इकराम कसीर तादाद में है, बड़ा लतीफ नुक्ता है। एक मौलाना साहब बोल, हुजूर को इल्म नहीं है, हुजूर को इल्म नहीं है, हुजूर को इल्म नहीं है। हाँ हुजूर को नहीं है, तेरे को है, शर्म नहीं आती उनकी बोलने का वास्ते नहीं है, बोलते ओड़ी तो रहना ना भाई इतनी नहीं। हुजूर के बारे में बोल रही, इल्म नहीं है, इल्म नहीं है, इल्म नहीं है, नौजुबिल्लाह किताबों का तर्जुमा करे।
میں کوئی اعلیٰ حضرت کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں. آج بزرگ علم نہیں ہے، علم نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. دونوں دوستوں، میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کل جا کے ایک بازو والے مولانا کو پکڑو. کب تک انہیں کھٹکے ماریں گے؟ اپن پکڑنا شروع کرو. بھاگ جاتا پٹھا، ٹکتا ہی نہیں تھی. سنی اور چھوڑی تمہاری بھی کاہلی ہے. تم نے اپنے علماء کی باتوں کو قوم تک نہیں پہنچایا. تم خالی مزے لے لیے، خالی اپنے عشق کو تم نے دوبالا کر لیا، مگر تم سنیت کے پیغام کو پھیلانے والے نہیں بنے. ہر جماعت والا اپنے پیغام کو پھیلاتا ہر جماعت والا اپنے پیغام کو پھیلاتا. سب سے کمزور اگر کوئی اس دنیا میں ہے تو وہ سنی ہے، جو اپنے پیغام کو نہیں پھیلاتے، جس کی وجہ سے یہ ظالم ہمارے اوپر مسلط ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ غور کر کے دیکھو، یہ جتنے لوگ ہیں سب آ کے اہل سنت پہ کھٹکا مارتے. جماعت اسلامی والا بھی سنیوں کو کھٹکا مارتا، تبلیغی بھی سنی کچھ مارتا، اہل حدیث بھی سنی کو مارتا. بھائی ایک دن بولا شیعوں کا نہیں جاؤ نہ رے، نہیں جاتے مسافر، کائی کو نہیں جاتے ہیں وہاں. کھٹکا مارے تو نہیں، بلیٹ لے کے نکلتا. یہ بھولی بھالی قوم پوری سنیوں میں ہے. اس کی وجہ سے انہیں سی رہا تھا، سنی دیکھتا جھنڈا آیا مارو کھٹکا. وہی تھے بھولا. کائنات میں اس کے اتنا بھولا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا بولتا. تھوڑے پیسوں میں بک جاتے بھائی. رات میں بیان سنیں، کیا بیان کرے احمد نشمندی، قربان جائے احمد نشمندی صاحب کے اللہ کیا بیان تھا، کیا پیسہ بولتے. صبح میں جا کے دکان پہ بیٹھتے، 11 بجے دکان کھولتے، زور پڑ لے کے نہیں آتا بھائی جی جی فرمائیے جی بھائی. وہ 3 دن کے لیے آپ نام جی لکھ لیجیے. یہ کون سی سنیت ہے میرے کو آج تک سمجھ نہیں ہے. یہ ڈوغلی سنیت، یہ ڈھیلی پالیسی، نہ خدا کی رہی، نہ رسول کی، نہ گھر کی، نہ گھاٹ کی. اللہ کے واسطے ایسے سنی مت بنو مسلمان. ان ظالموں نے لکھا ہے کہ نبی نعوذ باللہ ان پڑھ ہے. استغفر اللہ العظیم. تم آپ کل اس کا ہاتھ پکڑو، بازو والے چلر لوگوں کا نکو، تم پاٹ ڈبے والوں کا نکو جاؤ. تم اتنے ایتھنٹک ہو، ڈائریکٹ مولانا کے پاس جاؤ. تم مولانا کا ہاتھ پکڑ کے پوچھو بھائی آپ کی کتاب میں وہ لکھا ہے کہ حضور ان پڑھ ہے، کیا بات ہے؟ بے شک حضور کو علم نہیں تھا، حضور ان پڑھ ہے نعوذ باللہ. ایسا بولے گا تو پوچھنا اچھی بات ہے مولانا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات بولے آپ. حضور ان پڑھ ہے. بولے آپ کیا ہیں؟ میں مولانا ہوں. مولانا کس کو بولتے ہیں؟ عالم صاحب کو بولتے. اوہ آپ عالم ہیں اور آپ کا نبی ان پڑھ ہے. واہ کیا پٹھے ہیں آپ لوگ. آپ عالم اور نبی کے بارے بول رہے نعوذ باللہ ان پڑھ. اچھا مولانا آپ کو عالم کہیں کو بولے؟ آپ زیالوجی پڑھے، بایولوجی پڑھے، سائنس پڑھے، آپ میتھمیٹیشین ہیں، آپ جو ہے ماشاءاللہ انگلش جانتے ہیں. میں وہ سب نہیں جانتا، میں وہ بیکار چیزیں ہیں کام کے نہ دھام کے. پھر کیا پڑھے آپ؟ بولے میں تفسیر پڑھا، میں حدیث پڑھا، میں فقہ پڑھا، میں عربی ادب پڑھا، میں منطق پڑھا، میں فلسفہ پڑھا. اس لیے لوگ مجھے عالم کہتے ہیں. اوہ تفسیر پڑھے آپ، بخاری پڑھے آپ، بے شک پڑھا. مسلم پڑھے آپ، بے شک پڑھا. ترمذی پڑھے آپ، جی ہاں ترمذی پڑھا. ابن ماجہ پڑھے، جی پڑھا. ابو داؤد پڑھے، جی پڑھا. یہ کئی کی کتاب ہے مولانا؟ بولے حدیث کی. اوہ ویری گڈ. He is very brilliant student. He is the very great Islamic scholar. مولانا یہ حدیث پڑھے آپ؟ جی جی الحمدللہ حدیث پڑھا. حدیث کس کو بولتے ہیں؟ مولانا صاحب توجہ کا تعلیم. حدیث کس کو بولتے ہیں؟ اب مولانا بازو والے تعریف کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اپنی زبان اقدس سے فرما دیتے تھے اس کو حدیث بولتے ہیں. اچھا مولانا اور بھی ہے کہ حدیث کی قسمیں؟ جی 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 جو حضور فرماتے تھے وہ بھی حدیث ہے، اور جو حضور کرتے تھے، حضور کے افعال کو، حضور کے عمل کو حدیث کہتے ہیں. اچھا جو کہتے ہیں وہ حدیث، جو کریں وہ حدیث.
اور بھی کچھ ہے کہ جی حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا، حضور نے اگر اس صحابی کو منع نہیں کیا تو حضور کی خاموشی کی وجہ سے صحابی کا عمل حدیث، قول مصطفیٰ حدیث، فعل مصطفیٰ حدیث، سکوت مصطفیٰ حدیث، میرا نبی کہہ دے تو حدیث، میرا نبی کر دے تو حدیث، ہائے ہائے آمینہ کا لال چلے تو چلنا حدیث، آمینہ کا لال بیٹھے تو بیٹھنا حدیث، میرا نبی زبان ہلا دے تو زبان کا ہلنا حدیث، اور میرا نبی خاموش بھی بیٹھ جائے، صحابی عمل کر لے تو میرے مصطفیٰ کی خاموشی حدیث۔ کیا شان ہے حدیث۔ پھر بولے مولانا آپ حدیث پڑھے؟ جی۔ تو میں نے کہا ارے جاہل، آپ بولے کل ارے جاہل جو نبی کے قول کو پڑھ لے، جو نبی کے حرکات و سکنات کو پڑھ لے، جو نبی کی خاموشی کو پڑھ لے، اس کو عالم کہتے ہیں، تو حدیث بولنے والے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، میرے نبی کا قول پڑھ لے تو وہ امام اعظم ہو جاتا ہے، قول جمع کر لے تو امام بخاری ہو جاتا ہے، اور قولوں کی راز کو سمجھ جائے تو غوث اعظم ہو جاتا ہے، اور ان قولوں کو فتویٰ بنا کر پیش کر دے تو احمد رضا ہو جاتا ہے۔ ارے دیوانے تو کیا سمجھ رہا، نبی کی ذات پہ کسی کی نظر نہیں ہے، خالی قول نبی پر تحقیق کر لے تو امام اعظم ہے، تحقیق ذات نبی پہ نہیں ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ذات نبی پہ تحقیق نہیں ہے، قول نبی پہ تحقیق ہے تو امام اعظم ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام حنبل ہے، اور قول نبی کو جمع کر لے تو کوئی امام بخاری ہے، کوئی امام مسلم ہے، کوئی امام ترمذی ہے، یہ ذات نبی کو جمع نہیں کرے، قول مصطفیٰ کو جمع کرے، افعال مصطفیٰ کو جمع کرے تو کوئی امام شافعی ہو گیا، کوئی امام حنبل ہو گیا، کوئی امام مالک ہو گیا، مگر سن اگر کوئی اس راز کو سمجھ جائے تو وہ کوئی غوث اعظم ہو جاتا ہے، کوئی غریب نواز ہو جاتا ہے، کوئی جنید بغدادی ہو جاتا ہے، کوئی بایزید بستامی بن جاتا ہے، کوئی مخدوم ماہی بھی کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ضلالت کی تو حد ہو گئی دوستو، نبی کے قول کو پڑھ کے انہیں عالم بن رہا۔ ارے نادان، قول کو پڑھنے والے کو عالم بولتے ہیں تو پھر قول بولنے والے کو کیا بولنا چاہیے؟ اب سنیو، ایک نکتہ دے رہا ہوں، خدا کی قسم یہ احمد نقشبندی کی اپنی سوچ ہے، سمجھ میں آئے تو لو، ورنہ واپس اپن تو روزانہ ہندوستان پھرتے ہیں، جہاں سمجھیں گا اس کو دے دیں گے۔ خدا کی قسم میرا نبی عالم نہیں ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ٹینشن میں رکھو، حیبت نہ کو پاس سنو، میرا نبی عالم نہیں ہے۔ عالم تو اس کو کہتے ہیں جو میرے نبی کے قول کو پڑھتا ہے، میرا نبی عالم نہیں ہے، اس کے رب نے اسے علم بنا کر اتارا۔ جو میرے نبی کو پڑھ لے وہ عالم بن جاتا ہے، جو میرے نبی کو تحقیق کر لے وہ امام اعظم بن جاتا ہے، جو میرے نبی کے قول کو جمع کر لے وہ امام بخاری ہوتا ہے، جو میرے نبی کے راز کو سمجھ جائے وہ غوث اعظم خواجہ اعظم ہو جاتا ہے۔ میرا نبی علم ہے، کیا ہے؟ اسی لیے آمینہ کے لال نے کہا انا مدینۃ العلم، حضور نے عالم نہیں کہا، حضور نے کہا میں علم کا شہر ہوں، وہ علی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جس کو عالم بننا ہے علی کے قدم چوم کے علم تک آ جا، عالم بنا دیا جائے گا، عالم بنا دیا جائے گا، قدم علی چوم اور دربار مصطفیٰ میں آ کے ذات میں ادب ہے۔ میرا نبی علم ہے،
عالم نہیں ہے، علم۔ پیارے بزرگ اور دوستو، جو نبی کو پڑھ لے وہ عالم ہوتا ہے۔ یہ جاہل قوم ہے، کہاں بولتی، کیا بولتی، کیسے بولتی، کون بولو بولے، آج تک سمجھ نہیں آیا۔ کیسے پاگل مینٹلی ریٹائرڈ قوم ہے میرے بولے ان کو نہیں تو کہیں کو پڑھ رہا۔ اچھا، اور ایک بات دیکھو میرے بھائی، آج ہم لوگ خوش ہیں، کئی کو ہم لوگ ووٹ نہیں ڈالے نا، ان کو جو ووٹ ڈالا انہیں پریشان ہے، ارے کہہ رہے بھائی اتنا سمجھ کے اپنا سمجھ کے ووٹ ڈالے، مچ کھینچ لیا ہماری کھینچ لیا، اب تو نہیں ڈالوں گا، اب بول کے کیا فائدہ، سب چلے گئے بات، اب نہیں ڈالوں گا ووٹ۔ پیارے بزرگ اور دوستو، غور کرنے والی بات ہے کہ کوئی بھی آدمی جاہل کو اپنا لیڈر بنانا نہیں چاہتا۔ مجھے کہیں کو نہیں ڈالتا ووٹ، بولے نہیں بھائی پڑھے لکھے آدمی کو بنانا صحیح ڈیسیشن لیتا، یہ بیکار لوگوں کو بنا دے تو 55 56 65 ڈیسیشن ہو گئے، ایک بھی فائدے کا نہیں ہے، سب عذابی عذاب ہے۔ تو پتا کیا چلا، پڑھے لکھے جو نہیں ہے جاہل کو بھی کوئی اپنا لیڈر بنانا گوارا نہیں کرتا، تو پھر جاہل کو تو نبی بنانا کیسے گوارا کر لیا؟ ارے نبی اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز کی تکمیل کے لیے آتا ہے، نبی ان پڑھ نہیں ہوتا۔ میرا ایک نبی نہیں کہہ رہا ہوں، 1,24,000 پیغمبر میں کوئی ان پڑھ نہیں ہے، کیونکہ ان پڑھ کو نبی نہیں بنایا جاتا، نبی پڑھانے کے لیے آتا، ان پڑھ نبی نہیں آتا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کتاب کا علم سکھانے والا اور حکمت والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ بول رہا ہے ہم آپ کو علم سکھانے بھیجے، اور انہیں بولتا آپ ان پڑھ ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، غور کریے گا، پھر میں اس کو پوچھا رہے جب نبی ان پڑھ ہے تو کلمہ پڑھا کیوں؟ تو کسی پڑھے لکھے کا کلمہ پڑھ، وہ کہتا پڑھوں گا، تو بولا میں سکھاتا ہوں، لا الہ الا اللہ عبد الجلیل انجینئر رسول اللہ، نیا نبی نکال رہے بولے، صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں بھائی بولو، پڑھے لکھے کو نبی بنانا نا بھائی، جاہل اگر کوئی کرسی پہ بیٹھ گیا 5 سال تک برداشت کریں گے، اس کے بعد آنے نہیں دیں گے اس کو۔ تو اسی طرح نبی اگر تیرا نوز باللہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو پڑھے لکھے کو بنا، اپنے مولانا کا کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ حضرت جی رسول اللہ، پڑھو نا جی، نہیں پڑھتے، نہیں پڑھ سکتے، کہیں کو نہیں پڑھ سکتا، اس لیے نہیں پڑھ سکتا دیوانے، جب تک لا الہ الا اللہ بولا اندر ہے، کسی اور کا نام لے کے رسول اللہ بولا باہر ہے۔ میرے نبی کے نام کی یہ تاثیر ہے دوستو، ان کے نام کی جگہ کسی اور کا نام لے لے تو مسلمان، کائنات میں جتنے مسلمان ہیں یہ سارے مسلمان نام مصطفیٰ کے صدقے میں ہیں، پیارے نبی کے نام کے صدقے میں۔ پوری دنیا میں کوئی بھی شخص قرآن پڑھ کے مسلمان، حدیث پڑھ کے مسلمان، درود پڑھ کے مسلمان، نماز پڑھ کے مسلمان، سجدہ کر کے مسلمان، رکوع کر کے مسلمان نہیں ہوا۔ کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہوئے ہیں آمنہ کے لال کا نام پڑھ کے مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کے نام کو معیار ایمان بنا دیا ہے، مرکز ایمان بنا دیا، ان کا نام نہیں تو دین بھی نہیں، نام محمد میں دین رکھا ہے، نام محمد میں ایمان رکھا ہے، نام محمد میں مسلمانیت رکھی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، قربان جائیں، ایسا عظمت والا نبی مل جائے پھر بھی اس کے باوجود دیوانی باتیں کرتے رہے، اللہ ایسے لوگوں سے حفاظت کرے۔ آؤ پھر چلتا ہوں اس مقام پر، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کا نور بنایا، کہتے سبحان اللہ۔ اور جب پیارے نبی کا نور مبارک تیار ہوا تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک نے اللہ کا ذکر کیا۔ نور مبارک نے کیا کیا، اللہ کا کروڑوں سال تک ذکر خدا چلتے رہا، اللہ 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 چلتے رہا کروڑوں سال۔ اللہ نے کہا اے نور محمد اب ٹھہر،
تو ٹھہر جا، اب میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ نور محمد کا ذکر کرنے لگا۔ اب یہاں پر ایک لطیف نقطہ، علمی بات ہے۔